आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। आज PTI हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में वफाकी काबीना ने एक बहुत दूररस और बहुत अहम फैसला किया है, जिसके मुताबिक एक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तश्कील दी गई है। गोया कि अब पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया एक ही रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत काम करेगा। एक ही अथॉरिटी होगी जो कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को रेगुलेट करेगी। गोया कि अब ये तमाम मामलात जिनका ताल्लुक़ इन तीनों मीडिया से है वो अब हुकूमत की एक अथॉरिटी के तहत काम करेंगे। इज़हार राय की आज़ादी के जो पाकिस्तान में एक्टिविस्ट हैं, उनका ख्याल ये है कि इसके ज़रिए पाकिस्तान में इज़हार राय की आज़ादी पर कदगन भी लग सकती है। बाज़ माहिरीन समझते हैं कि शायद हालात में बेहतरी भी आ सकती है, मगर इसको हमें समझना पड़ेगा और इसके लिए हमने ख़ास तौर पर दावत दी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब फवाद चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। बहुत अहम ये डेवलपमेंट है पाकिस्तान में इज़हार राय की आज़ादी के लिए। ये फरमाइएगा कि इसका कॉन्सेप्ट अगर आप मुख्तसरन एक्सप्लेन कर दें कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। कामरान साहब, ये दरअसल मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दूसरी बड़ी डेवलपमेंट होगी। पहली डेवलपमेंट जो हुई वो जो मालिकान की तंजीम है PBA, उनकी साथ जो हमारा मुआहदा तय पाया, जिसके बाद ओवरऑल जो हुकूमती इश्तिहारात की मद में 70% के करीब रिडक्शन के ऊपर जो है वो मीडिया मालिकान जो है वो राजी हुए, जो जाहिर है कि एक बड़ी मुस्बत तब्दीली थी। ये टैक्स पेयर का पैसा है, उसको हमने एहतियात से खर्च करना है, और यही रियलाइजेशन PBA की भी थी, और PBA ने इसमें हमें जो है वो बड़ा आई वुड से कि उनके ताउन से हम ये कर पाए। अच्छा, अब ये जो दूसरा ये जो अब आपने बात की है रेगुलेटरी अथॉरिटी की, इसकी भी अभी ये अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट की मंजूरी दी है काबीना ने, और साथ ही ये भी कहा है कि इसमें जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनसे राय ली जाए और उनकी राय के लेके फिर इसका स्ट्रक्चर जो है उसको तश्कील दिया जाए। कॉन्सेप्ट ये है कि होता ये है, इस वक्त 4 कवानीन हैं और 7 इदारे हैं जो मीडिया को रेगुलेट कर रहे हैं। अब मसला ये है कि प्रेस के लिए अलहदा इदारा है, डिजिटल मीडिया के लिए अलहदा इदारा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अलहदा इदारा है। लेकिन अगर आप गौर करें तो दरअसल हमारा मोबाइल फोन ही हमारा डिजिटल मीडिया है, यही हमारा अखबार है और यही हमारा TV है। सो ये जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई है, इसके लिए फिर ज़रूरी हो गया है कि हम सारे जो मीडिया अथॉरिटीज़ हैं उनको कन्वर्ज करें। इसके नतीजे में एक तो गैर ज़रूरी कवानीन, जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉ जिसको हम कहते हैं, एक ही मौजू के ऊपर मुख्तलिफ कवानीन, उनका खात्मा हो पाएगा, एक एफिशिएंट स्ट्रक्चर बन पाएगा, और इसमें मीडिया को ये फ़ायदा होगा कि उनको वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत हासिल होगी, और इस तरह से जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनको ये फ़ायदा होगा। ये जो अथॉरिटी होगी फवाद चौधरी साहब, इसमें कितनी रिप्रेजेंटेशन होगी सरकार की, और इज़हार राय के आज़ादी के जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, आज़ाद लोगों की कितनी इसमें ये इसका आई एस्यूम के एक बोर्ड होगा, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होगा, जिसमें कि गैर सरकारी लोग भी होंगे और सरकारी लोग भी होंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसा मौजू है जिसमें ये बात तयशुदा है कि ऐसी अथॉरिटी को हुकूमत से एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर ये अथॉरिटी हुकूमत के इन्फ्लुएंस में होगी तो फिर तो जाहिर है हुकूमत उसको इस्तेमाल करेगी अपनी मर्जी के लिए। लिहाजा जो अथॉरिटी का क़याम है उसमें पहली शर्त ये है कि ये अथॉरिटी ऐसे स्ट्रक्चर पे बुनियाद की जाए जिसमें आज़ाद लोग हों और मीडिया के अपने लोग हों, और इसको इफेक्टिव भी तभी बनाया जा सकेगा, एक्सेप्टेबिलिटी भी तब होगी जब इसके स्ट्रक्चर में हुकूमत का असर कम से कम होगा। और जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं इंशाल्लाह, और जो हम शेयर भी करेंगे सहाफ़ती तंजीमों के साथ, उसमें यही बात मद्देनजर रखी गई है कि हुकूमती कंट्रोल इस अथॉरिटी पे कम से कम हो। मगर हुकूमती पार्टिसिपेशन तो होगा, लेकिन अगर वेरीफाइड और बिल्कुल तस्दीक शुदा इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स होंगे, आधे और आधे
ظاہر ہے کہ حکومت کی نمائندگی ہوگی. اسی صورت میں بیلنس کنٹرول رہے گا نا. اگر ایک فریق بھی بھاری ہوا تو پھر بیلنس تو نہیں ہو پائے گا. پھر جو آزاد اظہار رائے کی جو آزادی کا جو سب سے بڑا اس وقت جس پہ لگتا ہے کہ کوئی خطرہ نہ آ جائے وہ محفوظ بنائی جا سکے گی. انفیکٹ میں تو آپ سے تھوڑا سا اور آگے جاؤں گا. اس میں حکومت کی نمائندگی جو ہے وہ آزاد نمائندگی سے کم ہونی چاہیے. آزاد اور انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہونے چاہیے اور حکومت کی نمائندگی اس میں کم ہونی چاہیے. اور یہی اصول جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس پہ لاگو کریں گے. صرف یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ریگولیشن جس طرح آف کام ہے یا جس طرح سے آسٹریلیا کی ہے یا ایون امریکہ میں ہر جگہ کے اوپر ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, اس کی ریگولیشن جو ہے اس کے اوپر جو ہے عمل درآمد ہونا چاہیے اور ایک ریگولیشن بننی چاہیے. تو یہ بڑا اچھا ماڈل ہے فواد چودھری صاحب. آپ بہت ہی اچھی بات کر رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے انڈیپینڈنٹ پروفیشنل لوگ ہو اور ایسا کہ یہ جو بے نتھا بیل نہ ہو, چاہے وہ کوئی سا بھی میڈیا کا ہو, کہیں تو اس کی کوئی پکڑ ہو, کوئی پوچھ گچھ ہو. آف کام کی آپ نے جو برطانیہ میں جہاں پہ زبردست اظہار رائے کی آزادی ہے مگر وہاں پہ پگڑی اچھالنا اور جھوٹ بولنا اور بے پر کی باتیں کرنا اس پر بڑی سخت پابندی ہے. آف کام کا ماڈل آپ کے نزدیک ہے ایک رول ماڈل؟ جی آف کام کا ماڈل جو ہے وہ ہمارے نزدیک ہے. آف کام میں البتہ پرنٹ میڈیا نہیں آتا. ہم نے اس میں پرنٹ میڈیا اس لیے شامل کیا ہے کہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ یہ خبر جو ہے 90% تو اب جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے وہ پہلے ڈیجیٹل کے اوپر ہے. سو اگر جو اخبار نیٹ کے اوپر ہوگا تو وہ تو ویسے ڈیجیٹل میں آ گیا. ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی خبر جو ہے وہ اخبار میں چھپتی ہے, ٹی وی پہ جاتی ہے اور پھر ڈیجیٹل میڈیا پہ آتی ہے. لہٰذا اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو ہم نے مد نظر رکھا ہے اور اس لیے. اور پھر دوسرا آپ دیکھیے کہ پرنٹ میڈیا کو یہ فائدہ ہوگا کہ بہت سارے اخبارات ہیں, جرائد ہیں جو چھپتے ساتھ ہی نیٹ کے اوپر پائریٹ ہو جاتے ہیں. سو پائریسی روکنے کے لیے بھی ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے کہ آپ ایک ہی ریگولیٹری اتھارٹی کے اندر ہوں. اور مجھے امید ہے کہ اس میں جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کی مدد سے ہم ایک ایسا سٹرکچر بنا پائیں گے جس میں یہ شورٹی ہوگی کہ گورنمنٹ ایسی اتھارٹی کو انفلوئنس نہ کر سکے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. خبر سے بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. 1.5 سال لگا دیا حکومت سندھ نے پولیس نظام میں قوانین میں اصلاحات, ترامیم. پولیس افسران کی پوسٹنگز, پروموشنز کو ایک قانون کے تحت لے آئیں, غیر سیاسی اس کو پورا کر دیں. 1.5 سال لگ گیا ہے, نہیں ہوا ہے. آج 4 ہفتے کی آخری وارننگ دی ہے سندھ ہائی کورٹ نے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. حکومت سندھ نے تقریباً 1.5 سال لگا دیا ہے, ٹال مٹول جاری ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم تھا کہ فوری طور پہ سندھ میں پولیس قوانین میں اصلاحات کی جائیں, ترامیم کی جائیں اور خاص طور پہ پولیس آفیسرز کی پروموشن اور پوسٹنگز کے حوالے سے مضبوط قانون سازی کی جائے, مگر ایسا ہوا نہیں ہے. آج سندھ ہائی کورٹ پہ یہ کیس کی سماعت دوبارہ ہوئی اور سندھ حکومت کو سندھ ہائی کورٹ نے آخری 6 ہفتے کی مہلت دی ہے کہ اس کام پر فوری طور پہ عمل درآمد ہو. یہ معاملہ ہے ستمبر 2017 کو جب سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس جناب منیب اختر اور جسٹس عمر سیال نے اس وقت کے آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کو مکمل اختیارات کے ساتھ بحال کرنے کا فیصلہ لیا تھا اور حکم جاری کیا تھا کہ سندھ حکومت 30 روز میں پولیس رولز 1934 میں ترامیم کر کے پولیس افسران کی تقرریاں اور تبادلوں کے جامع اصول وضع کر کے صوبائی کابینہ سے منظور کرائے. یہ ستمبر 2017 کا فیصلہ تھا, معاف کیجیے گا, یہ سندھ ہائی کورٹ کی براہ راست حکم تھا. اس معاملے میں اے ڈی خواجہ کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہی حکم جاری کیا تھا. آج جب اس کیس کی سماعت شروع ہوئی تو درخواست گزار کے وکیل فیصل صدیقی نے سندھ ہائی کورٹ نے بتایا کہ ستمبر 2017 میں پولیس رولز میں ترامیم کا حکم دیا گیا تھا اور 1.5 سال ہو گیا ہے پولیس قوانین حکومت سندھ نہیں بنا سکی ہے. ایسی حکومت کو تو ختم ہو جانا چاہیے. ایڈوکیٹ جنرل سندھ سلمان طالب الدین نے کہا کہ محکمہ پولیس کے لیے نئے قوانین کابینہ کو بھیج دیے گئے ہیں. نئے قوانین کی منظوری کے لیے مزید 6 ہفتوں کی مہلت دے دی جائے. اس موقع پر درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ سندھ حکومت نے پچھلے دور میں بھی پولیس اصلاحات نہیں کی جبکہ موجودہ دور میں بھی کام نہیں کیا جا رہا. اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے خلاف توہین عدالت کی 2 درخواستیں بھی دائر ہیں. آج سندھ ہائی کورٹ کی یہ معلومات بھی دی گئی. آج سندھ ہائی کورٹ نے اس کے بعد 6 ہفتے کی مزید مہلت دی ہے حکومت سندھ کو کہ قوانین بنا جائیں, ترامیم کی جائیں, اصلاحات کی جائیں اور پولیس آفیسرز کی پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کی ایک مضبوط قانون سازی کر دی جائے. اس پورے معاملے پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سول رائٹ ایکٹیوسٹ اور نامور قانون دان جناب فیصل صدیقی. بہت بہت شکریہ فیصل صدیقی صاحب. 1.5 سال سے اب تک نہیں کیا ہے حکومت سندھ نے. آج بھی ان کو بہرحال سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے 6 ہفتے کی مہلت مل گئی ہے.
کیا آپ کو امید ہے کہ اب یہ ہو جائے گا، یہ پولیس قوانین میں ترامیم، اصلاحات اور رولز بن جائیں گے پوسٹنگز اور پروموشنز کے؟ جی تھینک یو. 6 ہفتے کی نہیں دی ہے، 4 ہفتے کی دی ہے. ٹھیک ہے. سندھ ہائی کورٹ نے ان کو مہلت. اس میں بنیادی طور پہ 2 چیزیں ہونی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ نیا پولیس لا لانا چاہ رہے ہیں، یعنی یہ جو پولیس ایکٹ ہے 1861 کا اس کو ریپیل کرنا چاہتے ہیں اور ایک نیا لا لانا چاہتے ہیں. یہ اچھی بات ہے، وہ لا سکتے ہیں. لیکن جو دوسری بنیادی چیز جو 7 سپٹمبر 2017 کے حکم کے تحت ان کو کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ ان کو ایسا قانون لانا ہے یعنی ایکٹ، اور ایسے رولز بنانے ہیں جس میں یہ چیز گارنٹی ہو کہ پولیس ڈی پولیٹیسائزڈ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس چیف اور جو سینئر آفیسرز ہیں ان کو آٹونومی ہونی چاہیے، اور وہ اس طرح ہوتی ہے کہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ جو ہے آئی جی کے ہاتھ میں ہو اور ان کے ٹینیور ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ سندھ گورنمنٹ ایک انویٹیبل چیز کو ڈیلے کر رہی ہے، اور یہ چیز ہونی ہے کیونکہ وہ ججمنٹ تو کہیں نہیں جانی. لیکن فیصل صاحب آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا، ایسی خبریں آئی ہیں کہ یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1861 کے قانون کو بہرحال فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اب 2019 میں تبدیل کر ہی دیا جائے، مگر اس میں یہ بات پنہا ہے کہ شاید یہ جو روح ہے جو کہ سندھ ہائی کورٹ کے 17 ستمبر 2017 کے فیصلے کی تھی، جس میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پولیس آفیسرز کے ٹینیور کو ان کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے، ان کی پروموشنز کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے، شاید اس کو کہیں لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کم از کم ایسی خبریں آئی ہیں. عدالت اس معاملے کا تحفظ کرے گی نا، کیونکہ یہ بات تو بالکل دو ٹوک ہے کہ ان قوانین میں کیا آنا ہے پولیس آفیسرز کی پوسٹنگز، ٹرانسفرز اور پروموشنز کے حوالے سے. دیکھیں، جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے 7 سپٹمبر 2017 کا، اور جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے مارچ 2018 کا، وہ بالکل کلیئر ہے کہ آپ جو بھی نیا قانون لائیں گے وہ ان کنفارمٹی ہونا چاہیے سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق. وہ قانون اس کو اوور رائڈ نہیں کر سکتا. تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ کا پاسٹ ہے جو زیادہ گلوریس نہیں ہے، وہ ضرور کوشش کریں گے کہ وہ اس ججمنٹ کو سبورٹ کریں. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ دوبارہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں چلی جائے. وہ بالکل کوشش کریں گے، لیکن میری نظر میں وہ قانونی طور پہ چیلنج ہوگا اور وہ کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر دے گی. یہ جو اے ڈی خواجہ کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان مارچ 2018 میں جو حکم دیا، پھر اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ کا ستمبر 2017 کا جو حکم دیا ہے، یہ مجموعی طور پہ یہ فوکس اس کا صرف سندھ ہے یا پورے پاکستان پر یہ اثر انداز ہو سکتا ہے، یہ ایک پریسیڈنس بن سکتی ہے، یا یہ کہ سندھ تک محدود ہے؟ دیکھیے، ایز فار ایز کہ اس کی اسٹرکٹ اپلیکیشن ہے تو وہ تو صرف سندھ پروونس تک ہے، کیونکہ یہ سندھ کے قانون کے حوالے سے جھگڑا تھا کہ سندھ میں جو پولیس ایکٹ 1861 ہے. بٹ ایز اے لیگل پریسیڈنٹ یہ اب بلوچستان ہائی کورٹ نے ایک تھرو اے ججمنٹ یہ انفورس کر دیا ہے بلوچستان میں ہی. خیبر پختونخوا میں آلریڈی ان کا جو قانون ہے وہ ان کنفارمٹی ہے ود دا سندھ ہائی کورٹ ججمنٹ، اور پنجاب میں بھی پٹیشن پینڈنگ ہے کہ جو سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کی روح کے اور اس کے لیٹر کے مطابق پنجاب میں بھی اس قسم کی آٹونومی جو ہے وہ پولیس کو دی جائے اور ڈی پولیٹیسائزیشن ہو پنجاب پولیس کی بھی. گویا کہ جب یہ قوانین بن جائیں گے، جس کا کہ بالکل کلیئر کٹ بتا دیا ہے سپریم کورٹ نے کہ قوانین میں کس قسم کا تحفظ چاہیے، پھر یہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کی مرضی سے آئی جی کا تبادلہ اور ایڈیشنل آئی جیز کا تبادلہ اور ان کے خلاف کارروائیاں یا ان کی ترقی کے میں سپرسیڈ کر دینا، یہ بہت مشکل ہو جائے گا.
میری نظر میں اس ملک کی پولیٹیکل ایلیٹ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو پولیٹیسائزیشن آف دی پولیس ہے یہ اب ایک ہسٹوریکل گاربیج کا پارٹ ہے، اور وہ جتنی جلدی یہ چیز ایکسیپٹ کر لیں اتنا اچھا ہے. نہ تو جب وہ اس کی کوشش کریں گے ہمارے سپیریئر کورٹس، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیں گے، تو وہ یہ کیٹ اینڈ ماؤس گیم کچھ عرصے تک تو چل سکتا ہے، لیکن میری نظر میں یہ اب گیم اوور ہے یہ پولیٹیسائزیشن آف دا پولیس، کیونکہ اس ملک کی سپیریئر کورٹس اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ. بہت ہی خوشگوار ماحول کی طرف یہ تمام معلومات ہیں. بہت بہت شکریہ جناب فیصل صدیقی ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے انویسٹمنٹ فرینڈلی پیکج کل آیا پاکستان میں. آج پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ پوری دنیا کے دروازے پاکستان پہ کھول دیے جائیں گے، اور پاکستان 59 ملکوں کو آن ارائیول ویزا دینے کا فیصلہ کر چکا ہے. 98 ملکوں کو کے شہریوں کو بزنس ویزا دیا جائے گا. پاکستان آنے والوں کے لیے اب پاکستان کے شمالی علاقے کھلے ہوئے ہوں گے، حتیٰ کہ کنٹونمنٹس بھی کھلے ہوں گے. غیر معمولی بہت بڑا فیصلہ ہے جو کیا جا رہا ہے، اور جو انویسٹمنٹ پیکج ہے اس کے بھی بڑے پازیٹیو اثرات آ رہے ہیں. سب پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان میں معیشت، کاروبار اور مارکیٹس ترقی کریں، ان میں بہتری آئے اور ایک فیل گڈ فیکٹر ہو، اس کے لیے کل حکومت نے ایک پیکج کا اعلان کیا تھا. مراعاتی پیکج ہے جس کے مثبت اثرات جو ہیں وہ اب دیکھنے میں بھی آ رہے ہیں. حکومت اس حوالے سے اور بھی جو میجرز لے رہی ہے وہ بھی سامنے آئے. مثال کے طور پہ عمران خان حکومت کی یہ سب سے بڑی خواہش ہے کہ پوری دنیا کے لیے پاکستان کے دروازے کھولے جائیں، اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں بیرون ملک سے جو لوگ پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. اس سلسلے میں آج ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، فائنل کر لیا گیا ہے، جس کے مطابق اب دنیا کے تمام ممالک کو ماسوائے بھارت کے تمام ممالک کے لوگ، بھارت اور اسرائیل کے ماسوائے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ویزے کے لیے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. آن لائن ویزے کے ایشوئنس کو معاملے کو سہل بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ تقریباً 59 ملکوں کے شہریوں کو یہ سہولت فراہم کی جائے گی کہ پاکستان آن ارائیول ویزا لے سکتے ہیں. پاکستان آمد کے بعد ان کو ویزا جاری کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ 58 ملکوں کے شہریوں کو سہولت ہوگی کہ انہیں بزنس ویزا مل سکے، اور ان کو معاف کیجیے گا 98 ملکوں کو، اور ان کو لیے لمبی مدت کا بزنس ویزا بھی جاری کیا جائے گا. اس کے علاوہ دنیا کے وہ ممالک جو ان کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، یا وہ ممالک جو کہ ان 98 ملکوں میں شامل ہیں، ان کے جرنلسٹ کو بھی پاکستان میں آنے کے لیے لمبی مدت کے ویزے جاری کیے جائیں گے. گویا پاکستان جرنلسٹ کے لیے، تاجروں کے لیے، سیاحوں کے لیے بہت بڑے انداز میں ایک بہت بڑا انیشیٹو لے رہا ہے، اپنے دروازے کھول رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ بہت اہم فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب آنے والے پاکستانی سیاحوں کو ناردرن ایریاز میں، شمالی علاقہ جات میں جانے کے لیے NOC کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ یہ بھی ان کو سہولت ہوگی جو پاکستانی ہیں، جو کہ غیر ملکوں سے پاکستانی آ رہے ہیں، کہ وہ کنٹونمنٹس میں بھی جا سکتے ہیں. یہ تمام ایسے اقدامات ہیں جو اس سے پہلے نہیں کیے گئے ہیں، اور یقیناً اگر ان کو مارکیٹ کیا جائے گا تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت مثبت ڈیولپمنٹ ہوگی. اسی دوران حکومت کی جانب سے کل پیش کیے گئے جو انسینٹو پیکج تھا آج، اور جو اس میں بزنس فرینڈلی اقدامات تھے، اس پر سرمایہ کاروں کا اعتماد آج بڑھتا ہوا نظر آیا ہے، جس کے نتیجے میں سٹاک مارکیٹ میں جو تیزی تھی وہ مزید برقرار رہی ہے. اور ان 2 روز میں مارکیٹ انڈیکس میں 386 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ اس ہفتے کے 4 ٹریڈنگ سیشنز میں انڈیکس میں 1000 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 40,289 پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس پہنچ چکا ہے. اسی دوران آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے وزیر خزانہ جناب اسد عمر، وزیر تجارت جناب عبدالرزاق داؤد نے، اور خبر یہ دی ہے کہ پاکستان IMF کے ساتھ انگیجڈ ہے، IMF کے ساتھ بات چیت جاری ہے. کل بھی اس سلسلے میں بات چیت ہوگی اسد عمر صاحب کی، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ IMF کے ساتھ ہمارے پیکج کے لیے بہتر صورتحال پیدا ہو رہی ہے. پاکستان اور IMF کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ کم سے کم ہو رہا ہے. کب تک جائیں گے جی؟ بالکل جیسے ہم نے کہا ہے اس دن جائیں گے جس وقت ایک پروگرام ایسا ہوگا جو ہمارے خیال کے اندر پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے ایک بہتر پروگرام ہے. ہماری ان کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ ریگولر بنیاد کے اوپر ہوتی ہے. کل بھی میری دوبارہ ان کے ساتھ کانفرنس کال ہے، اور ہمارا اور ان کا جو فرق تھا وہ پہلے سے کم بھی ہوا ہے. اب اس میں کتنی دیر لگے گی اس کو بالکل مکمل طور پہ ختم کرنے کے لیے، وہ اس کو میں قیاس آرائی نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کی وجہ سے کوئی پینک نہیں ہے. مارکیٹ سٹیبل ہیں، فائنینسنگ اویلیبل ہو چکی ہے.
اسد عمر صاحب نے ایک بار پھر بہت زور دے کے کہا کہ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں مزید بہتری ہے. پاکستان کو جو موجودہ معاشی حالت میں چین کی مدد کی ضرورت ہے وہ بالکل آ رہی ہے, آئندہ چند روز میں آ رہی ہے. پاکستان کو جو زر مبادلہ کے ذخائر کا سامنا ہے اس میں بھی چینی مدد آئے گی, اور پاکستان کی معیشت و تجارت کے حوالے سے بھی چین کی مدد آئے گی. اور انہوں نے کہا کہ صرف چند روز اور انتظار کر لیجئے. ہم واپس دورے سے لینڈ نہیں کرتے ہیں تو اعلان ہو چکا ہوتا ہے کہ دورہ ناکام ہو گیا. تو ہم سعودی عربیہ گئے, انہوں نے کہا دورہ ناکام ہو گیا, سعودی عربیہ سے پیسہ آ گیا. پھر اس کے بعد ہم ابوظہبی گئے, یو اے ای سے واپس آئے, انہوں نے کہا جی دورہ ناکام ہو گیا, وہ یو اے ای کی اناؤنسمنٹ آ گئی. اس کے بعد چین گئے, انہوں نے کہا جی دورہ ناکام ہو گیا. چلے ابھی 2-4 دن اور انتظار کر لیں. دیکھیں چین کے ساتھ 2 مختلف باتیں ہو رہی تھیں. جیسے آپ نے کہا, ایک جو ہے وہ فنینسنگ کا ایگریمنٹ تھا جو ہمارا بریچ ہو چکا ہے, تمام اس کی اب صرف ڈسبرسمنٹ باقی ہے, وہ ہو جائے گی بتا دیں گے, فکر نہ چھپائیں گے نہیں, جس دن ہو جائے گی. اور یہ بالکل چند دنوں کی بات رہ گئی ہے, ٹھیک ہے نا, چند دنوں کی بات رہ گئی ہے. چند دنوں کی بات ہے, گویا کہ ایک بہتر ماحول میں جہاں پہ پاکستان ایک نئی ویزا رجیم لے کر آیا ہے. بہت ہی غیر معمولی اقدامات ہیں جو پاکستان کر رہا ہے پوری دنیا سے سیاحوں کو, تاجروں کو, صحافیوں کو پاکستان میں لانے کے لیے. ایسے اقدامات اس سے پہلے نہیں کیے گئے ہیں. اور آپ نے ابھی سنا کہ چین کے ساتھ بھی جو ہمارے اس وقت تعلقات میں ہے اس میں ٹھوس خبریں جو ہے بس آنا ہی چاہتی ہیں, جیسے کہ سعودی عرب سے اور ابوظہبی سے پاکستان کے لیے خبریں آئی ہیں. اس پورے ماحول میں اور یہ جو انسینٹو پیکج ہوا ہے, اس سب ماحول پہ ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹیز جناب محمد سہیل. بہت بہت شکریہ محمد سہیل صاحب. کل کا جو انسینٹو پیکج حکومت نے دیا ہے, آج مارکیٹ میں اس پہ پازیٹیو جو مسلسل ایک رجحان چل رہا ہے, ایکسپیکٹیشنز تھی کیسا آ رہا ہے, وہ برقرار رہا ہے. کیا ٹھوس لوگوں کی امیدیں پیدا ہو رہی ہیں؟ بالکل, میرے خیال میں پہلی دفعہ 6 ماہ میں کچھ لوگوں کو کلیئرٹی آنی شروع ہوئی ہے اور کچھ سوالوں کے جواب ملے ہیں, جس کا ریاکشن مارکیٹ نے بھی آج دیا. اور مارکیٹ پچھلے کوئی 2-3 ہفتوں سے اسی امید پر بہتر بھی ہو رہی ہے. اور جس طرح آپ نے پریس کانفرنس بھی بتائی اسد عمر صاحب کی, انہوں نے ایک اور بھی بات کہی بہت امپورٹنٹ, کہ جو ہم آنے والے دنوں میں اکانومک روڈ میپ دینے والے ہیں اس کا یہ جو انسینٹو پیکج ہے اس کا ابتدائیہ ہے. یعنی انہوں نے ہنٹ دے دی ہے کہ جس طرح کا انسینٹو پیکج ہے ہو سکتا ہے کہ روڈ میپ جو وہ دیں اگلے 3 اور 5 سال کا, وہ بھی اسی طرح کا ہوگا, یعنی پرو انڈسٹری یا پرو بزنس. تو ایک ابہام تھا یا جو کنفیوژن تھی, اس کے کچھ پہلو تو کافی حد تک کلیئر ہو چکے ہیں. اور جس طرح کل ساری جو چیمبرز ہیں اور بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے بھی اس بجٹ کو سراہا ہے, مگر ابھی آنے والے دنوں میں صرف IMF کی جو ایک انسرٹنٹی ہے, مگر اس کے لیے تو آج انہوں نے بڑا براڈ سگنلز دیے کہ ایک تو یہ کہ بہت ہی ایکٹیو مذاکرات جاری ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ گیپ ہمارے ان کے پرسیپشن میں ختم ہوا ہے. ظاہر ہے کہ ابھی قریب نہیں آئے ہیں, لیکن یہ پکی بات ہے کہ اس پہ بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے. بالکل, میں نے کہا کہ کچھ کلیئرٹی آئی ہے, اور جو کلیئرٹی رہتی ہے اس میں IMF کی ٹائمنگ کی بہت کروشل ہے, کیونکہ فارن ایکسچینج ریزروز UAE اور سعودی عربیہ کے پیسے آنے کے باوجود بہت نیچے کی سطح پر ہیں. دوسری جانب یہ جو انسینٹو پیکیج دیا ہے اس کی وجہ سے جو فسکل ڈیفیسٹ بڑھے گا اس کو کیسے فنڈ کیا جائے گا, یہ بھی کچھ کنفیوژن ہے. تو اوور آل جو پچھلے 6 مہینے سے جو سچویشن تھی معیشت کی, اس میں کافی بہتری آئی ہے کل کے انسینٹو پیکیج سے, مگر ابھی بھی کچھ ایسے سوالات ہیں جس کے جوابات آنے ہیں, خاص طور سے IMF اور فسکل ڈیفیسٹ کی فنڈنگ کے حوالے سے. اچھا سہیل صاحب, یہ بتائیے گا کہ چائنا کے حوالے سے بھی آج پھر دیکھیں فائنانس منسٹر نے بہت ہی کنوکشن سے کہا ہے کہ آئندہ چند روز میں خبر آنے والی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ایکسچینج کے جو ایشوز ہیں, جو ہمارے ریزروز کے ایشوز ہیں, وہ بھی ایڈریس ہوگا, اور بھی دوسری چیزیں ہیں. بڑی فرم کنوکشن ہے, قائم ہے حکومت کے چائنا سے سالڈ خبریں آئیں گی. بالکل, اس میں تو دیکھیں کلیئرٹی ہے کہ UAE, سعودی عربیہ, قطر اور چائنا پاکستان کو ہیلپ کرتا رہے گا, مگر ہمیں IMF کی سپورٹ کو نہیں بھولنا چاہیے, کیونکہ وہ لانگ ٹرم سپورٹ ہوتی ہے. کیونکہ اس سال ہمارا صرف جو 20-22 بلین کا بیلنس آف پیمنٹ گیپ ہے وہ اگلے سال بھی ہے, ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. اور یہ ہر سال جو ہے ہمیں شاید فرینڈلی کنٹریز اس طرح کے پیسے نہ دیں, اس لیے IMF کی ہمیں شدید ضرورت ہے. دوسری جانب ایک اور اچھی چیز اسد عمر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بتائی کہ جو پرنٹنگ آف منی یا مانیٹری انڈسپلن ہے اس کو اکنالج کیا ہے انہوں نے کہ اسٹیٹ بینک سے بہت پیسہ چھاپے گئے ہیں, اور اس کا الزام انہوں نے
پچھلے سال جو پی آئی بی کے آکشن میں پیسہ نہیں اٹھایا گیا نیچے ریٹس پہ، اس کو سراہا ہے، جس میں ان کی بھی حکومت 5 مہینے تھی، کیئر ٹیکر حکومت تھی، پچھلی حکومت بھی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ فائنانس منسٹر کو یہ جو انڈسپلن ہے فسکل اور مانیٹری سائڈ پہ، اس کا احساس ضرور ہے، مگر وہ جو کانفیڈنس جو بہتر ہو رہا ہے وہ مزید بہتر ہوگا اگر اس احساس کو اوور کم کرنے کے لیے یا اس پرابلم کو اوور کم کرنے کے لیے اقدامات اگر آنے والے مہینوں میں کر لیے جائیں تو میرے خیال میں بزنس کمیونٹی کا اس میں ایک اور چیز جو ہے، جو ہم فیل گڈ فیکٹر کی بات کر رہے ہیں ملک کے اندر، ابھی ایک حکومت کی خواہش ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کرے ملک کے باہر بھی، اور آج یہ فائنلائز کیے انہوں نے بہت ہی ایکسٹراڈنری ہے کہ ایزی ویزا رجیم پوری دنیا کے لوگ پاکستان آ سکیں، جس کی کہ میں نے بھی آپ کو تفصیلات دی ہیں. اس کا پازیٹیو اثر ہوگا؟ نہیں تو بہت ہی بڑا اقدام ہے، اور میرے خیال میں پاکستان کا ویزا لینا جتنا دشوار تھا اور جتنا مہنگا تھا، شاید پاکستان سے امریکہ کا یا دوسری کسی ممالک کا بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا تھا. تو یہ تو بہت اشد ضرورت تھی، نہ صرف ٹورزم کے لیے بلکہ جو فارن انویسٹرز بھی پاکستان میں آتے تھے ان کو بھی بڑی تکالیف ہوتی تھی. تو یہ تو مچ نیڈڈ تھا، اور میرے خیال میں اس سے کانفیڈنس بھی بہتر ہوگا، اس سے سرمایہ کاری بھی آئے گی. شکریہ جناب محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود تھے. خبر سے بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ایک بار پھر اپنے تاریخی احکامات دہرائے اور کہا کہ کراچی کو اس کے اصل ماسٹر پلان کے مطابق بحال کیا جائے. یہ تاریخی احکامات آج ایک بار پھر دہرائے گئے ہیں. ان احکامات کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جناب جسٹس گلزار احمد نے آج اس کیس کی سماعت کے دوران آبزرویشن دی کہ شہر کی بحالی کے لیے کم از کم 500 عمارتیں تو گرانی ہی ہوں گی. جج صاحب نے بتایا کہ جن حالات میں ان عمارتوں کو بنایا گیا ہے اور اب شہر کو سدھارنے کی طرف اگر جانا ہے تو کم از کم 500 عمارتیں گرانی ہوں گی. جناب جسٹس گلزار احمد اور جناب جسٹس سجاد علی شاہ نے آج حکم دیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے لیے فوری طور پہ صوبائی کابینہ کا اجلاس بلائیں اور 2 ہفتے میں الاٹمنٹ کیٹیگری کے برعکس بنائی گئی تمام عمارتیں گرانے، کراچی کو اصل ماسٹر پلان کے تحت بحال کرنے کا فیصلہ کرے. عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ ایکسٹینسو پلان بنایا جائے کہ ان متاثرہ عمارتوں کے، بلڈنگوں کے اور تعمیرات کے شہریوں کے لیے متبادل انتظامات کا مربوط پلان پیش کریں حکومت سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ. گویا کہ نہ صرف یہ کہ عدالت عظمیٰ نے آج کراچی کی شکل کو، اس کا نقشہ جو ہے اس کی اصل صورتحال کے حوالے سے بحال کرنے کا حکم دیا، مگر ذمہ دار ٹھہرایا حکومت سندھ کو، وزیر اعلیٰ سندھ کو کہ یہ عمارتیں گریں اور اس سے جو متاثرہ لوگ ہوں، جو کاروبار ہوں، ان کو بحال کرنا بھی حکومت سندھ کی ذمہ داری ہوگی. اس موقع پہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ سلمان طالب الدین نے جواب دیا کہ عدالت سے وعدہ کرتا ہوں کہ مربوط پلان پیش کر دیں گے، صرف مہلت دی جائے. یاد رہے آج کی سماعت کے دوران چیف سیکرٹری سندھ بھی موجود تھے. جناب جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ بیرون ملک سے ٹاؤن پلانرز بلائے جائیں اور ایڈوکیٹ سندھ جنرل کو یہ بھی حکم دیا کہ ہمیں 1950 والا اصل ماسٹر پلان لا کے دیں اور بتایا جائے کہ شہر کی بے ہنگم اور غیر قانونی عمارات کو کیسے گرایا جا سکتا ہے. آج سپریم کورٹ میں کراچی سے متعلق 4 پہلوؤں پر سماعت ہوئی. پہلا یہ تھا کہ کراچی کو اصل ماسٹر پلان کے مطابق بحال کیا جائے اور رہائشی پلاٹس پر قائم کمرشل عمارتوں کا خاتمہ ہو. رہائشی پلاٹس پہ کمرشل عمارتوں کا اگر ذکر کیا جائے تو کراچی سے باہر رہنے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، دسیوں ہزاروں عمارتوں کی بات ہے جو گھروں کے پلاٹس پہ بنا دی گئی ہیں، جو تجارتی مقاصد کے لیے بنا دی گئی ہیں، اور یہ کراچی اٹا پڑا ہوا ہے اس قسم کی تعمیرات سے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بار پھر کہا کہ ملٹری لینڈز اور دفاعی مقاصد کے لیے الاٹ زمین کے کاروباری اور تجارتی استعمال پر پابندی رہے. یہ حکم بھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دوبارہ آیا، جس میں پابند کیا گیا کہ ملٹری لینڈز پر تمام کمرشل ایکٹیویٹیز بند کی جائے اور تمام کراچی کے کنٹونمنٹ سے کہا گیا، کنٹونمنٹس کی انتظامیہ سے، کہ تمام تعمیرات فوری طور پہ ختم کی جائیں. اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بار پھر کراچی کے جام صادق پاک کی زمین بحال کرانے اور ٹریٹمنٹ پلانٹ کی زمین کو خالی کرانے کا حکم دیا.
اس کے ساتھ ہی آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک علیحدہ حکم میں کہا اسی حوالے سے کہ عسکری پارک جو کراچی کی پرانی سبزی منڈی پہ بنایا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے، اسے عوام کے لیے کھولا جائے اور اسے سول ادارے کو منتقل کر دیا جائے۔ آج عسکری پارک کو سول ادارے کو منتقل کرنے کا بھی حکم دیا، اس کے ساتھ ہی عزیز بھٹی پارک کو بھی اس کی اصل صورتحال میں بحال کرنے کا حکم دیا۔ جناب جسٹس گلزار احمد نے کراچی میں ملٹری لینڈ پر کمرشل تعمیرات، تجارتی سرگرمیاں، شادی ہالز کو ختم کرنے کا اپنا 2 مہینے پرانا والا 27 نومبر کا حکم نامہ آج پھر دہرایا اور سخت برہمی کا اظہار کیا کہ دفاعی مقاصد کے لیے حاصل کی گئی زمینوں پر کمرشل ایکٹیویٹیز کیوں جاری ہے۔ ساتھ ہی عدالت نے DHE کی بھی مختلف حوالوں سے خوب کھچائی کی۔ جناب جسٹس گلزار احمد نے استفسار کیا کہ کیا فوج، نیوی، سول ایویشن ایسے اداروں کا کام شادی ہال چلانا ہے، شادی ہال اور سینما چلا رہے ہیں، کیا ان کا کام یہی رہ گیا ہے؟ جسٹس گلزار احمد نے حکم دیا کہ ملٹری لینڈ پر ماکیز، کارساز، شارع فیصل، راشد مناس روڈ پر قائم تمام شادی ہال گرا دیے جائیں۔ عدالتی حکم کے بعد ایک بار پھر کراچی کے ماسٹر پلان میں ریزیڈنشل کیٹیگری میں شامل علاقے جنہیں چاہے کمرشل کیا جا چکا ہے، اب وہاں قائم جو ملٹی سٹوریڈ بلڈنگز ہیں، عمارتیں ہیں، کمرشل بلڈنگز ہیں، شادی ہال ہیں، گاڑیوں کے شو رومز ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، CNG اسٹیشنز ہیں، انہیں منہدم کرنا ہوگا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ آج جناب جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ کم از کم 500 عمارتیں تو گرانی ہوں گی، اور اسی قسم کے احکامات کراچی کے 5 کنٹونمنٹ بورڈز کو بھی دیے گئے ہیں، اور جس میں اسی قسم کی تمام تعمیرات گرائی جائیں گی۔ اس حوالے سے بات بہت اہم ہے کہ تمام کمرشل عمارتیں، یہاں پر سینکڑوں ہزاروں کاروبار چل رہے ہیں، یہاں پہ لاکھوں لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے، کاروبار جڑا ہوا ہے، اور یقیناً یہ جب اقدامات ہوں گے اس نوعیت کے تو یہ ایک بہت بڑی سچویشن جو ہے وہ کراچی میں پیدا ہونے جا رہی ہے، اس کے کہ یقیناً بہت ہی دور رس اثرات ہوں گے، اور یہ وہ صورتحال ہے۔ جسٹس گلزار احمد، سپریم کورٹ آف پاکستان کی خواہش ہے کہ کراچی کو اس کی پرانی صورتحال میں بحال کیا جائے، یقیناً وہ کراچی جو کہ ہم شاید ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن اس سے پہلے جو آج کل ہمیں سوشل میڈیا پہ یا دوسری طرح سے نظر آتا ہے کہ وہ کراچی ایک خوابی کراچی تھا، وہ ایک کراچی ایسا تھا جو کہ جس کا صرف تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کراچی کیسا ہوا کرتا تھا، جو جناب جسٹس گلزار احمد سپریم کورٹ آف پاکستان چاہتی ہے کہ کسی صورت سے وہ والا کراچی بحال ہو۔ آج انتہائی اہم کیس کی سماعت کے دوران جناب جسٹس گلزار احمد نے کراچی والوں کے دکھتے رخ پہ ہاتھ رکھا اور انہیں یاد دلایا کہ یہ تو کراچی اتنا خوبصورت اور اتنا سہانا شہر ہوا کرتا تھا کہ یہاں پہ موویز کی شوٹنگ ہوتی تھی، موویز پروڈیوسرز جو تھے، ڈائریکٹرز جو ہیں وہ کراچی آتے تھے شوٹ کرنے کے لیے، موویز کی شوٹنگ ہوتی تھی یہاں پہ، مگر اب یہاں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں رہ گئی جو کہ کہیں بھی خوبصورتی کے انداز میں کسی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی میں دکھائی جا سکے۔ مگر بہت ہی اہم اقدامات ہیں، بہت ہی اہم احکامات ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور اب حکومت سندھ کی اس میں بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس پر ہم نے بات کرنے کی دعوت دی ہے، ہمیں جوائن کریں ایک بار پھر جناب سعید غنی جو کہ منسٹر فار لوکل باڈیز ہیں، لوکل گورنمنٹ ہیں حکومت سندھ کے۔ بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب، آپ کو اور آپ کی حکومت کو، آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب کو احساس تو ہوگا کہ یہ بہت بڑا ایک بہت ہی ہیوج سٹیپ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیا ہے، اور اب آپ پہ بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ آئندہ 15 روز میں آپ نے کراچی کو اس کے اصل ماسٹر پلان کے حوالے سے بحال کرنے کا پورا پیکج جو ہے، پوری ذمہ داری جو ہے اس کو کیسے آپ امپلیمنٹ کریں گے، سپریم کورٹ میں پیش کرنا ہے۔ کرم صاحب اگر مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی سی آپ کو ایک اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کمرشلائزیشن کی پالیسی حالیہ ہے یہ کس طرح سے شروع ہوئی تھی۔ 2001 میں جب جنرل پرویز مشرف نے سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جاری کیا تو اس میں بہت سارے صوبائی محکمے جو ہیں وہ ڈیوالو ہو کے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس تھی ان کے پاس چلے گئے۔ اسی طرح جو ماسٹر پلان کا شعبہ تھا وہ بھی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کراچی کے پاس چلا گیا تھا۔ 2003 میں جب نعمت اللہ خان صاحب کراچی کے ناظم تھے اس وقت ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی نے یہ چینج آف لینڈ یوز کی پالیسی بنائی
اور اس پالیسی کو کونسل نے قرارداد کے ذریعے منظور کیا، اور پھر شہری نے اس جو پالیسی تھی اس کو چیلنج کیا اعلیٰ عدالتوں میں، اور اعلیٰ عدالتوں نے اس پالیسی کو منظور کیا، اس کے خلاف جو پٹیشن ہوئی تھی اس کو رد کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پالیسی کونسل نے بنائی ہے وہ غلط تھی، صحیح تھی، وہ ایک الگ بحث، لیکن عدالتوں نے بھی اس کے حق میں فیصلہ دیا، اور اس کے بعد مختلف لوگوں نے جو 26 سڑکیں کراچی شہر کی ڈکلیئر ہوئی تھیں کمرشل، اس پر جو مختلف پلاٹس تھے لوگوں نے کمرشلائز کروانا شروع کیے۔ اور بیچ میں بھی کئی ایسے مواقع آئے جب اگر ادارے نے کوئی پلاٹ کمرشل نہیں کیا تو جو پارٹی تھی وہ عدالت میں چلی گئی، اور عدالت نے حکم جاری کیا کہ جناب اس پلاٹ کو جو ہے وہ کمرشل کیا جائے۔ تو اس میں بہت سارے عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں۔ جو کمرشلائزیشن ہوئی ہے وہ صرف صوبائی حکومت نے نہیں کیے، یہ 2011 تک ماسٹر پلان کا جو شعبہ ہے بہت امپورٹنٹ بیک گراؤنڈ آپ نے دیا، بہت امپورٹنٹ بیک گراؤنڈ ہے، لیکن آج یہ شاید مختلف جو لوگ جو وکلا آج پیش ہوئے تھے مختلف اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے، وہ شاید انہوں نے گوش گزار کرانے کی کوشش کی ہے، اور عدالت نے آج ان اعتراضات کو مسترد کیا ہے۔ گویا کہ اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے اور اس پہ عمل درآمد ہونا ہے۔ بیک گراؤنڈ سر آنکھوں پہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن بہرحال اب تو یہ حکم ہے نا سر، اس پہ عمل درآمد تو ہونا ہے۔ میں کامران صاحب جو بات آپ کو یہ بتا رہا تھا اس کا سبب بھی یہی تھا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ فیصلے ماضی میں ایسے ہوں جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ جی فلاں فلاں پلاٹ کو کمرشل کر دیا جائے اور کمرشلائزیشن کی پالیسی کو سپورٹ کیا ہو، تو وہ بھی تو عدالت کے فیصلے تھے نا۔ اب میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ عدالت کے جو فیصلے ہیں اب صحیح ہیں، غلط ہیں، مجھے اچھے لگے، مجھے اچھے نہ لگے، ہم اس پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا عدالتی فیصلے کچھ جو ابھی آئے ہیں یا آنے والے ہیں یا جو آبزرویشنز ہیں کیا وہ قابل عمل ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ اچھا، میری رائے میں یہ امپورٹنٹ بات ہے سر، اس میں ایک اور بہت اہم بات ہے یہ کہ اب سے محض 2 مہینے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے باقاعدہ تقریباً 2 سال کے بعد کراچی میں کثیر المنزلہ عمارت کی پہ جو پابندی تھی وہ ہٹا لی تھی، اور آج جب میں نے چیک کیا کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو تازہ احکامات ہیں اس کے نتیجے میں وہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، چیف جسٹس صاحب کا، 3 رکنی بینچ کا، کیا وہ قابل عمل نہیں رہا، نافذ العمل نہیں رہا، تو مجھے یہ بتایا گیا کہ آج سپریم کورٹ میں یہ گوش گزار کیا گیا جناب جسٹس گلزار کے سامنے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس میں یہ کثیر المنزلہ عمارات بن سکتی ہیں، تو اس میں کوئی کانفلکٹ تو نہیں ہے، اور یہ اعتراض بھی جو ہے مجھے بتایا گیا کہ جج صاحب نے مسترد کر دیا۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کراچی میں اب ایک تو یہ جو ایکشن ہوگا یہ تو ہوگا، لیکن وہ جو کثیر المنزلہ عمارات پہ پابندی ہٹائی تھی سپریم کورٹ نے سابق چیف جسٹس صاحب نے، وہ بھی اب پابندی دوبارہ قائم ہو گئی ہے، گویا کہ وہ کام بھی رک گیا ہے۔ جی 2 روز قبل جو آرڈر آیا تھا، جو میں نے اس کو پڑھا ہے، تو میرا بھی تاثر یہی ہے کہ شاید اب مزید عمارات تعمیر نہیں ہو سکتی، بلکہ اس آرڈر میں جو کہا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ جو کمرشلائزیشن ہوئی ہے اس کو ریوائز کیا جائے، اس کو ریویو کیا جائے ساری چیزوں کو۔ اب یہ اتنی خطرناک بات ہے کامران خان صاحب کہ اگر کسی شخص نے ایک قانون تھا، اب اس کو آپ بھلے غلط کہہ دیں، اس قانون کے مطابق کسی پلاٹ کو کمرشل کروایا اور اس کے بعد اس پہ کثیر المنزلہ عمارت بنا دی اور وہاں پہ بننے والی جو فلیٹس تھے وہ لوگوں کو بیچ دیے، اب کسی ایک نے لیا، اس نے دوسرے کو بیچا، دوسرے نے تیسرے کو بیچا، اب یہ ہزاروں کی تعداد میں، دیکھیں یہ 500 عمارتیں نہیں ہوگی، میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ ہزاروں میں تعداد ہوگی اس کی، اور یہ کسی بھی حکومت کے لیے ناممکنات میں شامل ہے کہ وہ یہ کام کر سکے۔ اور میں نے یہ بات کہی ہے کہیں اور بھی کہ اگر مجھے یہ کہا جائے بطور وزیر لوکل گورنمنٹ کہ جناب آپ جائیں اور یہ عمارتیں توڑ دیں، تو کامران خان صاحب میں لوگوں کو بے گھر کرنے سے پہلے اپنا استعفیٰ دے دوں گا، میں یہ کام کبھی نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ عدالتوں کے فیصلے بالکل ہم پابند عمل درآمد کریں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ عمارتیں صرف ڈھانچے نہیں ہیں، اس کے اندر لوگ رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، بزرگ رہتے ہیں، فیملیاں رہتی ہیں، اور ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ ہم ان فیملیوں کو بے گھر کریں اور ان کے گھروں کو توڑ دیں۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے ان کو اکوموڈیٹ کرے۔ آپ کے پاس ایڈمنسٹریٹو ریکورس کیا ہے، لیگل ریکورس کیا ہے، کیا آپ کے ہاں صلاح مشورہ ہوا ہے اس معاملے پہ؟ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے، تو کیسے آپ اس کو ٹالیں گے؟ دیکھیں کامران صاحب، ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، ذاتی طور پہ بھی حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ عدالت کے جو حالیہ دنوں میں فیصلے آئے ہیں اس میں کراچی کا بہت سارا علاقہ ایسا ہے جس کی ایک اصل شکل بحال ہوئی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی خوبصورت بنے، کراچی صاف ستھرا ہو جائے اور کراچی کے اندر جو ناجائز تجاوزات ہیں وہ ختم ہو جائیں،
لیکن اگر کہیں یہ آئے کہ جی کراچی میں جو پچھلے 15 16 17 سالوں کے اندر جتنے پلاٹ کمرشل ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جو عمارتیں بنی ہیں وہ توڑیں اور ان لوگوں کو آپ اکوموڈیٹ کریں, کہیں نہ کہیں ان کو گھر دیں, پلاٹ دیں, یہ ناممکنات میں شامل ہے. دیکھیں صرف خواہشات سے کچھ چیزیں نہیں ہوتی ہیں, آپ کو وسائل بھی دیکھنے پڑتے ہیں. آپ کے پاس اتنی زمین شہر کے اندر موجود ہے, آپ کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے اگر آپ لوگوں کو کر سکیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ پیسہ بھی دینا چاہیں گے تو جن لوگوں نے اپنے گھر بنا لیے ہیں, اور وہ بہت ساری آبادیاں میں نے خود دیکھی ہیں جو میں نے دیکھنے کے بعد اندازہ لگایا کہ توڑی نہیں جا سکتی ہیں. اور ایک اور اس کا سب سے بڑا خطرناک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں آپ نے دکانیں توڑی, لوگ چپ کر کے بیٹھے اس لیے کہ ہم نے ان کو انگیج کیا ہوا ہے, ہم نے ان کو امید دلائی ہوئی ہے کہ ہم آپ کو اکوموڈیٹ کر دیں گے. لیکن اگر آپ لاکھوں گھروں کو, لاکھوں لوگوں کے گھروں سے چھین لیں اور یہ توقع کریں کہ وہ میری امید پر, میرے آسرے پر چپ کر کے بیٹھیں گے, تو نہیں بیٹھیں گے. اس سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے. اچھا, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر طریقہ یہ ہے عدالت عالیہ. میں ایک گزارش کر دوں, عدالت یہ چاہتی ہے, معزز جج صاحبان یہ چاہتے ہیں کراچی ٹھیک ہو جائے, ہم بھی چاہتے ہیں کراچی ٹھیک ہو جائے. اس میں بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر ایک ہمیں وقت دیا جائے تاکہ ہم ایک لائے عمل بنائیں اور اس لائے عمل کے مطابق ہم چلیں. یہ کام مہینوں میں اور ہفتوں میں ہونے والا نہیں ہے, اس کام کے لیے سالوں چاہیے اور اس کام کے لیے اربوں روپے چاہیے. سعید غنی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کراچی کا اس وقت جو حال ہے, آپ نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے آپ نے کہا کراچی جو ہے اچھی صورتحال میں بحال ہو گیا, لیکن لاکھوں لوگوں کا کاروبار تو اڑ گیا نا, چاہے کچھ بھی ہوا ہے, جو بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہے. یہ جو پتھارے ہٹے, جو دکانیں ہٹے, جو کاروبار ہٹے, جو ٹھیلے ہٹے, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. آگے اب یہ جو میجر ہونے والا ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں پھر ہزاروں کاروبار تباہ ہو سکتے ہیں, لاکھوں لوگوں کے گھر ہو سکتے ہیں, لاکھوں لوگوں کی مصیبت. یہ کراچی شہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کے علم میں ہے؟ یہ بحریہ ٹاؤن میں کراچی میں ہزاروں, دسیوں ہزاروں لوگوں کے اربوں روپے یہاں پھنسے ہوئے ہیں. یہ بھی پورا ایک جمود کسی کیفیت ہے. مگر میں اوورآل دیکھتا ہوں تو حکومت سندھ, دراصل آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ آپ کو یہ حکم دیا کہ تو آپ استعفیٰ دے دیں گے, لیکن جو اس پہ رسپانس ہونا چاہیے تھا سندھ کے والی وارثوں کا, حکومت کا, اور ظاہر حکومت ہے یہاں کی, وہ رسپانس ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ یہ کون آنسو پوچھے گا اس شہر کے. کامران صاحب ایسا نہیں ہے کہ ہم اس پہ آنسو نہیں لوگوں کے پوچھ رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر یہ دکانیں توڑی گئی تو میں نے آپ کے پروگرام میں ہی کہا تھا کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے ریہیبلیٹیٹ کریں. لیکن ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ صوبہ سندھ کا چیف منسٹر کسی کو 1 انچ زمین الاٹ نہیں کر سکتا ہے. ہمیں اگر ان لوگوں کو ریہیبلیٹ کرنا ہے, ان کو ہوا میں تو کہیں تحلیل نہیں کر دیں گے, ان کو ہم کہیں نہ کہیں زمین پہ رکھیں گے. ہمیں وہ مراحل طے کرنے ہیں تاکہ سپریم کورٹ سے ہمیں منظوری لینی پڑے گی اگر کسی کو 1 انچ زمین بھی ہم دیتے ہیں. ہمیں اس کے لیے کوئی سینکڑوں نہیں, شاید ہزاروں ایکڑ زمین چاہیے ہوگی لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, یہ, اور اس کے لیے پیسہ چاہیے ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کریں. میں یہی بات تو جو آپ کے سامنے بار بار دہرا رہا ہوں کہ پہلے وہ لوگ جن کی دکانیں متاثر ہوئی ہیں, جن کا کاروبار متاثر ہوا ہے, ہم ان کو تو ریہیبلیٹیٹ کریں. ابھی ہم وہ کر نہیں پائے ہیں کہ اوپر سے اگر یہ حکم آ جائے گا کہ جی آپ اتنے گھروں کو بھی توڑیں اور پھر ان کو کسی طرح سے آپ ان کا معاوضہ بھی دیں, ان کو گھر بنا کے دیں, یہ ہم نہیں کر سکیں گے. اس کا ایک اور خان صاحب, اس کا ایک اور اس کا سب سے زیادہ کہ جو خطرناک پہلو جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا, ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کا روزگار چلا گیا. ایک تو یہ ہے کہ اس پورے اقدام کا جو پاکستان کی اور خاص طور پہ کراچی کی معیشت پر جو ایک منفی اثر پڑ رہا ہے. آپ کی کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے وہ تو بالکل فارغ ہو گئی, پہلے تھوڑی سی سانس ڈلی تھی اس کے اندر, وہ فارغ ہو گئی. آپ نے خود بتایا کہ بحریہ ٹاؤن یا اور اس طرح کے پروجیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے ٹھپ ہو گئے. لاکھوں لوگوں کا اربوں روپے اس کے اندر انویسٹمنٹ ہے وہ ساری پھنسی ہوئی ہے. اسی طرح اگر آپ یہ گھروں کو توڑنے کی ساری کارروائی کرنے جائیں گے اور وہ عمارتیں جو 16 سال پہلے بن گئی ہیں, لوگ آباد ہو گئے ہیں, کوئی آدمی اس شہر کے اندر انویسٹ نہیں کرے گا, کوئی آدمی اس شہر کے اندر پراپرٹی نہیں خریدے گا. کیا پتا کہ 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد کسی عدالت کا کوئی اور فیصلہ آ جائے اور ان کا گھر چھن جائے اور وہ بلڈنگ ساری ٹوٹنے کے. ایک بہت ہی ہنگامی صورتحال ہے, آپ کے علم میں ضرور ہوگی, آپ اس شہر کے واسی ہیں, کہ یہ جو حکم ہوا ہے اس کے تحت یہ شادی ہال توڑنے, یہ سارے شادی ہالز میں لوگوں کی بکنگ ہوئی ہوئی ہے, شادیاں ہو رہی ہیں. یہ چند گھنٹے پہلے لوگ جا کے, ظاہر ہے کہ حکومت کے لوگ ہیں وہ شادی ہال گرا رہے ہیں, اور جو بیچارے جن کی شادیاں ہو رہی ہیں, یہ تو ایک عجیب المیہ ہے جس کا کہ کسی کو احساس نہیں ہے کہ یہ سینکڑوں شادیاں جو ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں. یعنی کہ کیونکہ یہ 1 دن 2 دن کے نوٹس پہ اب یہ شادی ہال گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ فنکشنز رک گئے. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں اور میں گزارش کرنا چاہوں گا ہمارے انتہائی قابل احترام معزز جج صاحبان سے. ان کی نیت پہ مجھے کوئی شبہ نہیں ہے, وہ کراچی کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن جو کچھ زمینی حقائق ہیں, جو لوگوں کے ایشوز ہیں, دیکھیں یہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور شادیاں 6 مہینے پہلے بک ہوتی ہیں. اور یہ جس دن ایک ہال کل جو توڑا گیا ہے
مجھے پتہ ہے جن کی شادی تھی انہوں نے مجھے رو رو کے فون کیے کہ جی ہمارے سارے مہمان آئے ہیں ہم کہاں لے کر جائیں، لیکن میں بے بس میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. لیکن یہ ایشوز دیکھے جانے چاہیے. یا تو ہمیں اجازت دی جائے کہ جناب یہ کام آپ نے کرنا ہے اور ہم آپ کو 6 مہینے دیتے ہیں، سال دیتے ہیں، یہ کر کے لائیے، ہم اس کو مینیج کریں گے، چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے. لیکن اگر حکم یہ آئے گا کہ جی 2 دن میں توڑ کے ہمیں رپورٹ کر لیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ذرا مشکل ہوگا. اور یہ میں نے آپ کے سامنے بالکل دل کی بات کہی ہے کہ میں نے دکانیں توڑی، سب کچھ ہو گیا، لوگوں سے بات کر لی، آسرا دے دیا. لوگوں کے گھروں کو توڑ کر ان کو میں کوئی آسرا نہیں دے سکتا. لیکن سید غنی صاحب آپ کو اور آپ کی حکومت کے لوگوں کو، آپ تو خیر ریپریزنٹیٹیو ہیں، ہمیں اتنی فونز آتے ہیں کہ یہ اسلام آباد میں تو جو فارم ہاؤسز تھے جس میں ریگولیرٹیز تھیں وہ ریگولرائز کر دیے ہیں. خود سپریم کورٹ نے ٹوئن ٹاور جو اسلام آباد کا تھا جس میں پاکستان کے ہر VVIP کے اپارٹمنٹس تھے کروڑوں روپے کے، وہ ریگولرائز ہو گئے ہیں. بنی گالا ریگولرائز ہو گیا ہے. لیکن کراچی پہ یہ اصول جو ہے اس کی کوئی اپلیکیشن نظر نہیں آ رہی ہے اور لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. دیکھیں یہ جو کراچی کے کیسز ہیں جس کا اب تذکرہ ہو رہا ہے یہ اس سے زیادہ مختلف ہیں. یہ جو عمارتیں قانون کے مطابق ایک کمرشل پلاٹ پر تعمیر ہوئیں اور لوگوں نے خریدیں، وہ کسی بھی طرح سے غیر قانونی ایریگولر کنسٹرکشنز میں نہیں آتی ہیں. لیکن آج اگر ہم یہ کہیں کہ وہ جو 16 سال پہلے والی ایک پالیسی تھی وہ غلط تھی اور اس کو ہم ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ سب غلط ہوا ہے، تو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوگی لوگوں کے ساتھ. کراچی کے لوگ پہلے ہی بہت پریشان ہیں، بہت مشکلات کا شکار ہیں. بڑی مشکل سے کراچی میں امن و امان کی صورتحال بحال ہوئی ہے اور لوگ ایک بہتر شہر میں رہنے کا ایک تصور ان کے ذہن میں آیا ہے. اگر یہ عمارتوں کی توڑ پھوڑ اس طرح شروع ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے حالات پھر سے خراب ہو سکتے ہیں. ہمیں بہت سارے پہلو ہوتے ہیں اس قسم کے اقدامات کے، ہمیں ہر پہلو پر نظر رکھنی چاہیے. اگر اس قسم کا کوئی پلان ہے تو ہمیں اس کے لیے 5 سال 10 سال کا ٹائم رکھنا چاہیے کہ اس طرح سے چیزیں ہم نے ٹھیک کرنی ہیں اور اس طرح سے آئندہ شہر کو ہم نے بہتر کرنا ہے. بہت بہت شکریہ جناب سعید غنی. سندھ کابینہ کی انتہائی اہم اور ذمہ دار شخصیتیں اس معاملے میں. صوبائی وزیر لوکل باڈیز ہیں، لوکل گورنمنٹ ہے، اور یہ سارا کام جو ہونا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے، دراصل سعید غنی صاحب نے اس کی نگرانی کرنی ہے. کمر سے بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات. کراچی کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا جائے، بحال ضرور کیا جائے، لیکن اس سے پہلے جو کچھ کرنا ہوگا وہ ایک بہت بڑا ایک ہرکیولین ٹاسک ہے اور اس میں سب کا قصور ہے. یقیناً بلڈرز کا بھی قصور ہے، حکام کا بھی قصور ہے، لیکن ان کا کیا قصور ہے جنہوں نے دراصل یہاں پہ رہائش اختیار کی، یہاں پہ کاروبار خریدا. وہی معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا جنہوں نے غیر قانونی چیز کی ہے. مارا جاتا ہے تو بیچارہ ایک عام پاکستانی، اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہزاروں عمارتیں گرانی ہوں گی، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس پر مزید بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے سے قبل آپ تفصیل سے سن رہے تھے کراچی کی قسمت، کراچی کے مستقبل کے حوالے سے اہم ترین کیس میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جناب جسٹس گلزار احمد نے بہت اہم، انتہائی اہم سخت ریمارکس دیے اور ایک بار پھر اپنے فیصلوں کو دہرایا. ایک بار پھر سن لیں کہ عدالت عظمیٰ کے معزز جج صاحب نے آج اسی کیس کی سماعت کے دوران آبزرویشن دی کہ کراچی میں کم از کم 500 عمارتیں تو گرانی ہی ہوں گی. سپریم کورٹ کے ان احکامات پر جو کہ 2 بار اب آ چکے ہیں پچھلے 4 دن میں، اگر ان پر عمل درآمد کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ عدالتی احکامات پر اگر اس کی اصل روح کے مطابق عمل ہوا تو کراچی میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تعمیرات مسمار ہوں گی، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا وقفے سے قبل صوبائی وزیر سعید غنی کہہ رہے تھے. ان میں کثیر المنزہ عمارات ہیں، کمرشل بلڈنگز ہیں، اس کے علاوہ اس میں شو رومز ہیں، اس میں پیٹرول پمپس ہیں، اس میں شادی ہال ہیں، اور اس میں وہ تمام بڑی کراچی کی عمارات ہیں جو کہ آپ کی نظر میں آتی ہیں، اور یہ سب ان قوانین کی خلاف ورزی میں ہیں جس کو کہ دراصل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ کراچی کے اصل ماسٹر پلان کے ساتھ ان کو جوڑنا ہوگا اور کراچی کو اس کے اصل ماسٹر پلان کے حوالے سے بحال کرنا ہوگا. یقیناً سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم جو ہے وہ قانونی لحاظ سے اس میں بہت امپورٹنٹ یہ حکم ہے، مگر یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ کراچی میں بھی جی توڑ کے، جی بھر کے وائلیشنز کی گئی ہے. بلڈرز نے وہ کام کیا ہے کراچی کے ساتھ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس کے ساتھ متعلقہ حکام نے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے، سندھ حکومت نے، اس کے کراچی کی میونسپل حکومتوں نے کراچی کے ساتھ غدر کیا ہے. مگر یہ غدر ہو گیا ہے اور اس کے بعد یہ کراچی جو ہے یہ عمارتوں کا جنگل بن چکا ہے، کاروبار یہاں پہ بن چکے ہیں، اور اب اس کو مسمار کرنا یقیناً یہ ایک
غیر یقینی بات ہے کہ کیسے یہ سب کچھ کیا جائے گا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت کراچی کا حال کیا ہے، اس کے ساتھ ہم آپ کو اس کی تصویر بھی دکھاتے ہیں کہ کراچی کے وہ کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر گھروں کو عمارتوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں پر رہائشی اور غیر متعلقہ پلاٹس کو کمرشل پلاٹس بنا دیا گیا ہے، کمرشل بلڈنگ بنا دیا گیا ہے، مگر یہ پچھلے 4 سے 5 دہائیوں میں ہوا ہے۔ تقریباً 40-50 سال کی یہ کہانی ہے۔ ان میں شامل ہے مثال کے طور پہ سول لائنز اور فریئر ٹاؤن کا علاقہ۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ سول لائن اور فریئر ٹاؤن کا یہ جو علاقہ ہے، آج یہ کثیر العمارات عمارات کا جنگل ہے۔ یہاں پر ایک عمارت میں 300 400 فلیٹ ہیں اور ایک فلیٹ کی قیمت 10 سے 12 کروڑ روپے کی ہے۔ یہ ایک درجنوں عمارات کا ایک علاقہ ہے، مگر یہ تمام کے تمام علاقے جو ہیں، یہ تمام کی تمام عمارتیں جو ہیں، ان میں غیر قانونیت بھری ہوئی ہے۔ اکثر جو ہے یہ رہائشی پلاٹس کو منتقل کر دیا گیا ہے، ان کو کمرشل عمارات میں۔ کراچی کا یہ جو سول لائنز اور فریئر ٹاؤن کا علاقہ ہے، یہ غیر قانونیت کا ایک بہت بڑا ریفلیکشن ہے۔ اسی طرح سے اس کے قریب ہے کلفٹن کے ساتھ بات آئی لینڈ کا علاقہ۔ یہ بات آئی لینڈ کا علاقہ ایک شاندار علاقہ ہوا کرتا تھا۔ یہاں کے اکثریت جو بنگلوں کی ہے وہ بیچ دی گئی ہے۔ ان بات آئی لینڈ کے علاقوں میں ان جو رہائشی گھر تھے، ان میں اب اپارٹمنٹ بلاکس بن چکے ہیں، کثیر المنزلہ عمارات بن رہی ہیں۔ یہاں پر بھی اگر آپ قانونیت ڈھونڈنے جائیں گے تو دور دور تک نظر نہیں آئے گی۔ غیر قانونیت کا ملبہ ہے جو یہاں پہ آپ کو ہر جانب بلڈنگوں کی صورت میں نظر آئے گا، مگر ایک جو فلیٹ ہے یہاں پہ وہ 12-14 کروڑ روپے کا بلڈنگیں تیار ہیں، لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے کراچی کے بہادر آباد، طارق روڈ، PCHS اور خالد بن ولید روڈ کے علاقے ہیں، یہاں پہ 200 400 کے گھروں کو اپارٹمنٹ بلڈنگز میں بنا دیا گیا ہے۔ یہ بھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کیا ہے، حکام نے کیا ہے، بلڈرز نے کیا ہے۔ آج اگر سپریم کورٹ کے حکم پر عمل ہو کہ رہائشی پلاٹس کو کیسے کمرشل بلڈنگوں میں بنا دیا گیا ہے، تو یہ پورے علاقے ملبے بن جائیں گے۔ ایسا لگے گا کہ یہاں پہ ایٹم بام گرا ہے، کیونکہ ہمیں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں عمارات ان چاروں علاقوں میں گزارنا ہوگی، چاہے وہ خالد بن ولید روڈ ہو، چاہے وہ معاف کیجیے گا بہادر آباد کے علاقے ہو، چاہے وہ بات آئی لینڈ کے علاقے ہو۔ اسی طرح سے کراچی کا شہید ملت روڈ کا جو علاقہ ہے، یہ کراچی کی زبردست شاہراہ ہے۔ یہاں پر بھی کبھی بہت ہی شاندار گھر ہوا کرتے تھے، وہ تمام گھر تقریباً اب توڑ دیے گئے ہیں۔ وہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کثیر المنزلہ عمارات ہیں۔ یہاں پر یہ وہ شاہراہیں ہیں، کراچی کی 26 شاہراہیں ایسے ہیں جنہیں باقاعدہ کمرشل کیا گیا تھا۔ شہید ملت روڈ میں سے ایک ہے، مگر بہرحال اوریجنل یہ ریزیڈنشل علاقہ تھا اور آج یہاں پر عمارات کا جنگل ہے۔ عمارات کا ایک بہت بڑا جنگل کراچی میں گارڈن کے علاقے میں ہے، جہاں پر گھروں کو اب اپارٹمنٹ بلڈنگز میں تبدیل کیا جا چکا ہے۔ آج نہیں 10 سال 20 سال سے یہ کام چل رہا ہے، آج بھی جاری ہے۔ اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی روح کے مطابق عمل ہوا تو یہ گارڈن بھی ایک بامڈ علاقہ نظر آئے گا، کیونکہ یہ تمام عمارتیں گرانی ہوں گی۔ کراچی کی سب سے بڑا شارع فیصل بھی وہ علاقہ ہے جس کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ رہائشی پلاٹس تھے اور ان رہائشی پلاٹوں کو بڑی بڑی عمارتوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے شارع فیصل سے آپ جب گزرتے ہیں تو آپ کو دونوں اطراف میں یہ کثیر المنزلہ عمارات نظر آتی ہیں جو کبھی گھر ہوا کرتے تھے۔ اس کا جج صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کبھی یہاں پہ بڑے خوبصورت بنگلے ہوا کرتے تھے۔ اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کراچی کے تمام رہائشی پلاٹس کی کمرشل منتقلی معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور متعلقہ اپنی برانچ کے آفیسرز کو ہدایت کی ہے کہ 1978 کے بعد کمرشل کیے جانے والے تمام رہائشی پلاٹس کی NOC منسوخ کرنے کی حکمت عملی بنائی جائے، کیونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے۔ اس کے بعد یہ تمام عمارتیں جو ہیں غیر قانونی ہو جائیں گی۔ آج سماعت کے دوران جسٹس گلزار احمد کو MD واٹر بورڈ نے کہا کہ عدالتی احکامات کی روشنی میں شارع فیصل پر واٹر بورڈ کی زمین پر قائم تمام شادی ہال بھی گرا دیے گئے ہیں اور 2 مہینے کے اندر زمین پر تفریح پارکس قائم کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہ صرف ان شادی ہالوں کی بات نہیں ہے، کراچی میں جو ان علاقوں میں موجود شادی ہالز ہیں یہ سینکڑوں ہیں۔ آج کل شادی کا سیزن ہے اور ان تمام شادی ہالز کو گرانے کی اب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے تیاری کر لی ہے اور کل اس سلسلے میں ایکشن بھی شروع کیا جائے گا۔ کل اس سلسلے میں اخبار میں اشتہارات آئے گا اور بلڈنگ کنٹرول کے حکام ہمیں کہتے ہیں کہ آئندہ 3 روز میں اس پر براہ راست ایکشن شروع کر دیا جائے گا، ان شادی ہالوں کو گرا دیا جائے گا۔ شادی ہال گر جائیں گے، اس کے ساتھ ہی ایک بڑی کرائسس سچویشن پیدا ہوگی، کیونکہ اس وقت شادیوں کا سیزن ہے اور ہزاروں شادیاں جو ہے وہ اس سے متاثر ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں لوگوں کا کاروبار
اور بہت ہی اس وقت پیش قیمت یہ لوگوں کے روزگار ہیں جو کہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ بری طرح سے اس سے متاثر ہوں گے، اور یہ پوری صورتحال جو ہے یہ بہت ہی ہنگامی صورتحال ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ آئندہ چند دنوں میں اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر عمل ہوتا ہے کیا ہونا ہے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم یہ ہے کہ کراچی کو اس کے ماسٹر پلان کے حوالے سے بحال کیا جائے، گویا کہ 1950 کا جو کراچی کا جو اوریجنل ماسٹر پلان تھا اس میں جو لے آؤٹ تھے اس کے لحاظ سے کراچی کو ریسٹور کرنا ہے۔ اس پوری صورتحال پر اب مزید بات کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں اس کو۔ کراچی کی جو بلڈرز ہیں اس کی بہت ہی اہم شخصیت ہیں جناب محسن شیخانی جو سابق چیئرمین بھی ہیں آباد کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سول رائٹ اور کراچی رائٹس ایکٹیوسٹ، بہت ہی امپورٹنٹ ہماری کراچی کی شخصیت ہیں جناب فہیم زمان خان جو کراچی کے فارمر ایڈمنسٹریٹر بھی رہ چکے ہیں۔ محسن شیخانی صاحب یہ بتائیے گا کہ 10 سالوں کی جو خلاف ورزیاں تھیں، جو وائلیشنز تھیں، جو کچھ بھی تھا، شاید یہ سمجھا تھا بلڈنگ کنٹرول نے، حکام نے، کہ کبھی ان چیزوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں آئے گا۔ اب کیونکہ سپریم کورٹ ان معاملات پہ پوچھ رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس میں کتنی غیر قانونیت ہے جو کہ بہرحال ہے؟ بہت شکریہ کامران بھائی۔ آپ کو پتہ ہے کہ 18 مہینے سے ہم کوشش کر رہے تھے، 18 مہینے سے انڈسٹری میں کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ 18 مہینے میں ایسوسی ایشن آباد کے کسی ممبر نے کوئی پروجیکٹ، نیا پروجیکٹ، کوئی کنسٹرکشن نہیں کیا ڈیو ٹو بین لگا ہوا تھا۔ ابھی ریسنٹلی یہ بین ختم ہوا اور ہم اس پوزیشن میں آئے کہ جو پرانے ہمارے نقشے ہیں وہ اپروول کے لیے جائے، لیکن کنسٹرکشن تو ہو رہی ہے۔ کنسٹرکشن ڈیفرنٹ آباد کے علاوہ بھی لوگ کرتے ہیں جو انلیگل کنسٹرکشنز ہیں، اور اگر انلیگل کنسٹرکشن تو اپنی جگہ جاری اور ساری ہے، اور جتنی بھی آپ سمجھے کچی آبادیاں اس شہر میں بن رہی ہے وہ اپنی جگہ بن رہی ہے، کیا وہ سب بلڈر بنا رہا ہے یا وہ ماسٹر پلان میں شامل ہے؟ تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے اگر ہم نے لیگل بلڈنگ بنائی ہے اور قانون کے مطابق ہے تو اس میں تو پرابلم نہیں ہونا چاہیے، کہیں بھی دنیا میں نہیں ہوتا۔ اگر کوئی حکومت کی پالیسیز ہیں، کوئی کنورژن پالیسیز ہیں تو پھر چیزیں آگے چلتی ہے، لیکن اگر جہاں انلیگل بلڈنگز ہیں اس میں ڈیفینیٹلی ٹوٹنا چاہیے۔ انلیگل کہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، چائنا کٹنگ ہو رہی ہے، وہ ختم ہونی چاہیے۔ کہیں پارکوں میں کوئی چیز بن رہی ہے، ختم ہونی چاہیے۔ روڈوں پہ اشارہ فیصل 240 فٹ کی روڈ ہے، آپ شروع کریں میٹرو پل سے ایئرپورٹ تک 240 فٹ آپ کو کہاں ملتی ہے؟ مطلب روڈ ہی پورے نہیں ہیں۔ ہمیں تو بیسک چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم اس کے بعد ان بلڈنگوں پہ بھی آئیں۔ شہر کی جہاں انلیگل چیزیں ہو رہی ہیں ہم اس کے اگینسٹ ہیں۔ ہم تو وہ بلڈر ہیں جو اپروول اور NOC فار سیل لینے کے لیے 18 مہینے سے انتظار کر رہے ہیں، ہم ایک بلڈنگ نہیں بنا سکے۔ تو ہمارے لیے تو امپورٹنٹ ہے یا ہم تو ان لا کو جو چیزیں قانون میں موجود ہے اس کو فالو کرتے ہیں۔ اگر اس کی روح کے مطابق عمل ہو جائے تو کیا ہوگا محسن شیخانی صاحب یہ بتائیے؟ سر عمل ہو جائے تو شہر میں ایک گزدر مچ جائے گا، ایک مطلب بحران ہوگا۔ ویسا ہی بحران آ گیا ہے اس آرڈر کے بعد، لوگ ڈسکشن کرنے شروع کر دیے، کیا مطلب ہم ان بلڈنگوں میں رہ رہے ہیں توڑ دیں گے، کہاں جائیں گے یہ لوگ اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے؟ تو یہ کس طریقے سے مطلب یہ کس نے بنائی، کون تھا، کس کے آرڈرز تھے؟ کورٹوں کے آرڈر ہے اس میں بعض بلڈنگوں میں۔ فہیم زمان خان صاحب یہ فرمائیے گا، آپ خود اس کے وٹنس ہیں جیسے میں وٹنس ہوں، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اب یہ جو فرے ٹاؤن ہے یا سول لائنز ہے یا بہادر آباد ہے یا شہید ملت ہے یا گارڈن ہے یا باتا لینڈ ہے یا PCHS ہے، یہ تو سب بن گیا، لیکن کیا صرف اس میں بلڈر رسپانسبل ہے؟ کیا صرف اس میں بلڈنگ کنٹرول رسپانسبل ہے؟ کیا صرف اس میں جو سیاستدان ہیں جو کہ حکومتوں میں آتے رہے وہ رسپانسبل ہیں؟ عدالتیں بھی اس کی رسپانسبل ہیں نا؟ یہ مطلب عدالتوں کو اس سے بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ جو ہم اس وقت کراچی کی کیفیت دیکھ رہے ہیں جس پہ جناب جسٹس گلزار صاحب جو ہے یقیناً وہ بہت ہی اس پہ دل برداشتہ ہیں اور ان کی بھی کنسرن ہر صورت میں صحیح ہے، مگر سب اس کے رسپانسبل ہیں۔ دیکھیں بالکل صحیح، اسی لیے ہم ان سب کو ملا کر جو چیز معرض وجود میں آتی ہے اس کو ہم بلڈرز مافیا کہتے ہیں۔ اس میں افسران بھی ہوتے ہیں، اس میں کورٹس بھی ہوتے ہیں، اس میں بلڈرز بھی ہوتے ہیں، سارے کے سارے ہوتے ہیں۔ دیکھیں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ڈسکشن غلط کر رہے ہیں۔ دیکھیں سپریم کورٹ بنیادی طور پہ کیا کہہ رہا ہے؟ سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ کراچی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ صرف گورننس کی فیلئر نہیں ہے، یہ ریمپنٹ کرپشن اور ایک بالکل جنگل والی حالت ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ سپریم کورٹ اپنا آرڈر پہ کہاں تک عمل کراتا ہے اور کن ایریاز کے اندر ان کو مؤخر کرتا ہے۔
مگر دیکھیں ان تمام چیزوں کا بے انتہا نقصان ہے. ان چیزوں کا نقصان یہ ہے, آپ نے شادی ہالوں کی پہلے بات کی, شادی ہال آپ نے ہر جگہ پہ گراؤنڈ میں ہر جگہ شادی ہال بنا دیے. اب سرکار کو کمیونٹی سینٹرز بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. عیدی ایمبولنس چلاتا ہے, ایمبولنس چلانے کی ضرورت نہیں. لوگوں نے پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز رکھ لیے ہیں, پولیس کی ضرورت نہیں. تو یہ بیسکلی سپریم کورٹ اگر کسی چیز کو پوائنٹ کر رہا ہے تو وہ کراچی میں بالخصوص, اور آپ کراچی کو پاکستان کے کسی دوسرے شہر سے مقابل نہیں کر سکتے. اسلام آباد کی بڑھا چڑھا کے بھی آپ نے آبادی کی تو کراچی کا 10% سے کم ہے. تو آپ, اور اسلام آباد کا جو اوریجنل ماسٹر پلان تھا وہ اپنی جگہ پہ ہے. کراچی کا پاکستان بننے کے بعد 5 ماسٹر پلانز بن چکے ہیں. کیا لندن کا 2 ماسٹر پلان ہے؟ کیا بیجنگ کے 2 ماسٹر پلان ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک ماسٹر پلان ہوتا ہے, اس کو موڈیفائی کیا جاتا ہے, اس کو بڑھایا جاتا ہے. یہاں پر تو آوا کا آوا ہی تباہ و برباد ہے. یہ تو سب بگڑے ہوئے. اچھا, اور سب جو ہے اس چیز کے پیچھے چھپتے کہ اب بتائیے اب کیا ہو, یہ تو ایسا ہو گیا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اب کیا ہو, مسئلہ یہ کہ کبھی نہ کبھی تو قانون, لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ نام تو بلڈر مافیا ہے, مگر اس بلڈر مافیا میں بلڈر تو ہے ہی ہے, مگر اس میں بلڈنگ, اس میں متعلقہ حکام ہیں, پروونشل حکام ہیں, شہری حکام ہیں, حکمراں سیاستدان ہیں, آپ نے عدالتوں کا بھی نام لیا, پھر کہیں جا کے یہ پوری صورتحال کا بگاڑ پیدا ہوا ہے. لوور کورٹ, مڈل کورٹ, ہائی کورٹ, سب بالکل اس پہ. اچھا, اور محسن شیخ علی صاحب, اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ بتائیے کہ اگر جیسے کہ بہت ہی دل سے چاہتے ہیں جسٹس گلزار کے یہ کراچی کے حالات ویسے ہی ہو جب کراچی میں موویز کی شوٹنگز ہوتی تھی, وہ پرانا والا کراچی بحال ہو, شاید وہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن آپ کے نزدیک اس کا بہتر فارمولا کیا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ سر, اگر ہم لوگ یہ سوچیں کہ وہ 35 لاکھ کی آبادی والا شہر دوبارہ ہو جائے تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا. ہمیں اس کو مطلب 2-2.5 کروڑ کے شہر کو کہیں نہ کہیں تو پلان کرنا ہے. اگر 35 سال والے 40 سال پہلے اگر آپ لے جائیں گے تو کیسے ممکن ہے کوئی چیز, اگر ہم ان چیزوں کو, لیکن آج کے دور میں ہمیں ہر چیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جیسے فہیم صاحب نے کہا کہ جہاں پرابلمس ہیں, جہاں چیزیں ہیں, مطلب لائن ڈرا کر کے, اور پیچھے کو جہاں انلیگلٹیز ہوئی ہیں ان لوگوں کو بھی سزاوار, جو اس میں سب شامل ہے, اگر بلڈر ہے اور کوئی ادارے ہیں جو بھی ہیں, سب کو پتہ چلنا چاہیے عام لوگوں کا کیا ہے, مطلب جنہوں نے لیز لی, جنہوں نے اخبار میں اشتہار دیکھے, جنہوں نے بکنگ کرائی, ان لوگوں کا کیا پرابلم ہے, آج وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اگر وہ ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو. اور 40 سال پہلے اگر جاتے ہیں تو پاپولیشن کے حساب سے مطلب بیکس کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر کوئی مجھے کہے کہ مجھے اپنا بچپن لوٹا دو, کون کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج 2.25 کروڑ کا یہ شہر ہے اور روزانہ مائیگریشن بھی ہے اور اس کی پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے, تو ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, ہاں چیف صاحب نے بہت اچھا, جیسے صاحب نے کہا کہ باہر سے کنسلٹنٹ لائیں, آپ اس کو ماسٹر پلان ڈیزائن کریں, دوبارہ بالکل ہونا چاہیے. اللیگل جو چیزیں ہیں اس کو ختم کی جائے, جو اس میں انوالو ہے ان لوگوں کو سزا. کیا فہیم صاحب آپ کے نزدیک ڈیسنٹ سلوشن کیا ہے اس کا؟ آپ کا ایکسپیرینس بہت ہی امپورٹنٹ ہے, آپ بتائیے کہ کیا اس کا ڈیسنٹ سلوشن ہے؟ اگر آپ سے سپریم کورٹ پوچھے کہ فہیم زمان خان صاحب آپ بتائیے. دیکھیے, پہلی بات تو کامران صاحب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے جسٹس گلزار احمد ہوں, چاہے جسٹس سجاد علی شاہ ہوں, فیصل عرب ہوں, جسٹس منیب ہوں, قاضی فیصل صاحب, اس وقت بہت بڑی تعداد سپریم کورٹ کے ججز کی وہ ہے جن کی زندگی کسی نہ کسی طرح سے کراچی سے منسلک اور نتھی رہی ہے. تو یہ جو سپریم کورٹ کے ٹاپ ججز ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. مجھے یقین ہے کہ وہ اس کا الٹیمیٹلی جو بلو پرنٹ دیں گے, وہ دیکھیے کراچی کا ماسٹر پلان تو وہی ہے جو 40 یا 50 سال پہلے تھا. اس کے بعد اس کو جو توڑا گیا اور اس کو پھینکا گیا, اس کے بعد ایک اگلا آیا. یہ ساری کی ساری کرپشنز ہیں. کہیں نہ کہیں پر اس بات کی ایکسپٹنس ریکوائرڈ ہے کہ کراچی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے, اور اس کے اندر دیکھیں اس پورے فسانے میں وہ عام آدمی کراچی کا جو اس وقت سڑک پہ کھڑے ہو کے نعرے مار رہا ہو, وہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے. تو اگر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو الٹیمیٹ ڈیسیشن ہوگا وہ بہت سوچا سمجھا ہوگا. اور اگر دیکھیں میرے کسی رشتہ دار کی شادی جو ہے متاثر ہوتی ہے یا آپ کی, کبھی نہ کبھی تو ہمیں یہ کڑوا گھوٹ پینا پڑے گا
اس کے بغیر دیکھیں تمام لوگ جو کراچی کو تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہیں، ذمہ دار رہے ہیں، جو آج بھی کسی نہ کسی طرح اس بلڈر مافیا سے لگے. معاف کیجئے گا، جب یہ ماسٹر پلان کی بات ہو رہی تھی تو میں نے کوشش کی کہ پتہ کروں کہ کراچی کا آخری ماسٹر پلان کیا تھا اور کہاں ہے وہ ماسٹر پلان. تو میں تو حیران رہ گیا، مجھے بتایا گیا کہ 26 ٹاؤن ہیں، 26 ماسٹر پلانز ہیں اور ہر ماسٹر پلان جو ہے وہ اپنے رخ پہ بہ رہا ہے. اس شہر کا کوئی مرکزی ماسٹر پلان جو ہے وہ اس طرح سے کام ہی نہیں کر رہا ہے. ہر ٹاؤن کا اپنا ماسٹر پلان ہے. نہیں، ایک تو اب کراچی میں ٹاؤن رہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، اب تو 6 ڈسٹرکٹس ہیں. جی. مسئلہ یہ مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں جو 2020 تھا اس کے اندر وہ 18 ٹاؤنز کے اوپر وہ ماسٹر پلان بنائے گئے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے کل مجھے آپ کچھ بنا دیجئے، میں ایک اور ماسٹر پلان بنا دیتا ہوں، تو اس سے کراچی کی تاریخ کے اوپر آنے والے وقت پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو کہیں نہ کہیں پہ ان خجالتوں کو، ان چیزوں کو ہمیں روکنا پڑے گا اور مل حیث القوم ہمیں اس بات کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. ایبسلیوٹلی. محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ جو اتنی کوششوں کے بعد 2 سال بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے جناب جسٹس عاقب نثار کی عدالت نے کراچی کی جو کثیر المنزلہ عمارات جو تھی ان کو ریسٹور کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا آپ بنائیے. آج جو ہیئرنگ ہوئی ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ جسٹس گلزار صاحب کے سامنے جب یہ چیزیں رکھی گئی ہے تو شاید سپریم کورٹ نے شاید اس کو مسترد کر دیا، گویا کہ اب کراچی میں وہ جو کثیر المنظرہ عمارات ہیں ان پر پابندی برقرار ہے. اب 2 سال سے تھی، اب مزید چلے گی، اور پھر یہ جو ابھی ہونا ہے اس کا تو خیر بہرحال اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوا. ہیئرنگ میں ایک اسٹیج پہ ایسے بھی ذکر کیا گیا کہ کراچی میں اچھی پلاٹ اگر صحیح ہے تو اس پہ 100 بلڈنگ، 100 منزل کی بلڈنگ بھی بننی چاہیے. یہ بھی آج کا ہائی رائز پہ کوئی پابندی کے حوالے سے نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ جو انلیگلٹیز ہیں ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے. ہمیں تو بلڈنگ کنٹرول نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد وہ کوئی پلان اپروو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بالکل ڈائریکٹ کانفلکٹ میں آئے گا. دیکھیں وہ پلاٹ آئیں گے جو کنورٹڈ ہے. اگر کنورٹڈ پلاٹ نہیں، بائی برتھ پلاٹ ہے تو وہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس کا کوئی آرڈر نہیں. اس کے لیے تو انہوں نے آج خود کہا کہ اگر صحیح طریقے سے تو یہاں بہت بڑی بلڈنگیں بننی چاہیے شہر میں اور اچھی بلڈنگیں بننی چاہیے. اور اس میں ہائی رائز مطلب 100 اسٹوری کی بات کی. آج ایک گفتگو جب چل رہی تھی ہیئرنگ تو اس میں یہ ذکر بھی آیا. بہت بہت شکریہ جناب محسن شیخانی. جناب فہیم زبان خان ہمارے ساتھ موجود تھے. اور آج ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بار پھر دہرایا ہے تقریباً 2 مہینے کے بعد کہ ملٹری لینڈز پر بھی تمام کمرشل ایکٹیویٹیز بند کی جائے اور وہاں پہ موجود جو بھی کاروباری سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان تب سب کو ختم ہونا ہے. اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہزاروں کاروباری سرگرمیاں ختم ہوں گی اور ہزاروں روزگار ختم ہوں گے، ہزاروں کاروبار ختم ہوں گے اور لاکھوں روزگاروں کو شدید خطرات لاحق ہوں گے. مگر براہ راست احکامات ہے. تمام کنٹونمنٹس کے حکام کو کہا گیا ہے کہ اپنے تمام علاقوں میں کمرشل ایکٹیویٹیز کو ختم کر دیں. اسی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج ہی کے دن سپریم کورٹ آف پاکستان نے تقریباً 2 مہینے پہلے والا اپنا ایک اور حکم دہرایا جس میں کہا گیا تھا کہ کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈز اور ملٹری لینڈ پر تمام کاروباری اور تجارتی سرگرمیوں کو ختم کیا جائے. جبکہ ڈی ایچ اے کی بھی آج مختلف حوالوں سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس گلزار احمد نے کھنچائی کی. عدالتی احکامات کے تحت اب کراچی کے تمام کنٹونمنٹ بورڈز کے مختلف علاقوں مثلا کلفٹن، کالا پل، صدر، لکی سٹار، کورنگی کریک، ملیر کینٹ، راشد مناس روڈ، ڈالمیا، کارساز، گلستان جوہر میں واقع شادی ہالز، شو رومز، سنیما گھرز، غیر ملکی ریسٹورنٹس، کمرشل اسپورٹس کمپلیکس اور مختلف کلبز کے خلاف ایکشن کا حکم دے دیا گیا ہے. یہ ایکشن تو ہو جائے گا مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ سینکڑوں کاروبار براہ راست، ہزاروں کاروبار متاثر ہوں گے، لاکھوں لوگوں کا روزگار اس سے ہٹ ہوگا. آج سماعت کے دوران جناب جسٹس گلزار احمد نے پوچھا کہ فوج کو کیا ہو گیا ہے، یہ کن کاموں میں پڑ گئے ہیں، کیا فوجیوں کا کام شادیاں کرانا ہے. جناب جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ شارع فیصل پر دیواریں گرانے میں مشکل اس لیے آئی کہ وہاں پر ایک افسر کی خواہش پر یہ دیواریں ایک آفیسر کی خواہش پر بنی تھی. فاضل جج نے مزید کہا کہ اس آفیسر کی خواہش تھی کہ دیواریں بنا کر اشتہارات سے آمدنی حاصل کی جائے. ڈی ایچ اے پر بھی اپنی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جناب جسٹس گلزار احمد نے پوچھا کہ کیا ڈی ایچ اے والے سمندر کو امریکہ سے ملانا چاہتے ہیں. جناب جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ نہ وفاقی حکومت نہ صوبائی حکومت بلکہ اس ملک پر اصل حکومت تو ڈی ایچ اے والے کر رہے ہیں. ڈی ایچ اے والے سمندر کو بھی بیچ رہے ہیں. لاہور میں تو ڈی ایچ اے نے اتنی عمارتیں بنا ڈالی کہ بھارت تک جا پہنچے ہیں. جناب جسٹس گلزار احمد نے پوچھا کہ نیوی، سول ایویشن اور ایسے اداروں کا کام شادی ہال چلانا ہے، یہ شادی ہال اور سنیما چلا رہے ہیں، کیا ان کا کام یہی رہ گیا ہے؟ ان کا بس چلے تو اس سڑکوں پر بھی شادی ہالز بنا دے. نیوی اور ایئر فورس کے اسلحہ ڈپو کے قریب شادی ہالز بن رہے ہیں. مہران بیس پر جہاں حملہ ہوا وہاں بھی شادی ہالز
کالز چل رہے ہیں۔ جناب جسٹس گلزار نے پوچھا کہ کوئی تو بولے اتنے لوگ کمرہ عدالت میں بیٹھے ہیں کہ سی او ڈی کا مطلب کیا ہے؟ کیا کسی کو پتا ہے کہ سی او ڈی کا مطلب اسلحہ ذخیرہ کرنے کی جگہ ہے؟ سماعت کے دوران کراچی کی پرانی سبزی منڈی پر واقع عسکری پارک سے متعلق بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج فیصلہ سنایا اور حکم دے دیا کہ عسکری پارک فوری طور پر سول اداروں کے ماتحت کر دیا جائے، ان کے حوالے کر دیا جائے اور فوری طور پہ اسے عوام الناس کے لیے کھول دیا جائے۔ جناب جسٹس گلزار احمد نے یہ بھی حکم دیا کہ عزیز بھٹی پارک کو بھی ماڈل پارک بنایا جائے، اس شہر کے پارکوں کو شہیدوں کے نام پہ نہ بیچا جائے۔ اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں، اور جب اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کنٹونمنٹس کے اندر ہوتی ہے، ملٹری لینڈز پہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس کی تفصیل ہمیں فراہم کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، سابق سیکرٹری ڈیفینس اور سابق وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بہت ہی زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، ملٹری لینڈ پہ کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی کمپلیٹ بیخ کرنے کا حکم دیا، گو کہ یہ حکم صرف کراچی کے حوالے سے ہے۔ کیا ہوتی ہے یہ ملٹری لینڈ اور اس پہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور کیوں ہوتی ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قانون سب کے لیے ہے، اور سب سے اعلیٰ عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے، ان کے احکامات کو ماننا سب کے لیے ضروری ہے، بجائے سوائے ایک ہی اس میں ہے کہ یا تو خود اس کو ریویو کریں یا کوئی ریویو پٹیشن ہو، جس کا مجھے نہیں پتا کہ کوئی اس میں گنجائش ہے یا نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں جو بات چیت کر رہا ہوں، میں خدا نخواستہ سپریم کورٹ کے کوئی جواب نہیں دے رہا، وہ جواب تو خود سیکرٹری دفاع جو موجود ہیں وہ دیں گے، لیکن میں ناظرین کے لیے اور آپ کے لیے کچھ چیزیں میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افواج پاکستان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے وہ ایف ڈبلیو ہے، چاہے این ایل سی ہے، چاہے ڈی ایچ ایز ہیں، چاہے نسٹ ہے، وہ تمام کے تمام نیشنل اسمبلی سے پاسڈ چارٹر کے تحت کام کر رہے ہیں۔ کوئی بھی ان میں سے ایسا ادارہ نہیں ہے جس کو کور نہ ہو لا کا یا نیشنل اسمبلی کا۔ اس کے علاوہ یہ جو کنٹونمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، کنٹونمنٹ کی حدود جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں کامران خان صاحب ہر قسم کی زمین ہوتی ہے۔ اس میں A1 زمین ہوتی ہے جس میں صرف ملٹری یوز کے لیے بھی ہوتی ہے، جیسے کوئی بلڈنگ ہے، کوئی دفاتر ہیں، کوئی ٹریننگ ایریاز ہیں اس قسم کی۔ اس کے علاوہ اس میں کنٹونمنٹ بورڈ کے تحت سی لینڈ جس کو کہتے ہیں، وہ کمرشل لینڈ ہوتی ہے، جو ہوتی اس لیے تاکہ اس پہ کمرشل ایکٹیویٹیز کی جائیں۔ اب دیکھیے ایک پورا ایک علاقہ ہے جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، وہاں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بڑے ہیں، لوگوں نے اسکول جانا ہے تو وہاں اسکول موجود ہیں، وہاں ہاسپٹل موجود ہیں، لوگوں نے کھانا پینا ہے تو وہاں بیکریاں موجود ہیں، وہ سب کچھ ہے۔ تو اگر آپ یہ تمام کمرشل ایکٹیویٹی نکال دیں، دیکھیں کمرشل ایکٹیویٹی کسی بھی سوسائٹی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سوسائٹی ہو اور کمرشل ایکٹیویٹی نہ ہو، یا تو اب یہ کہیں کہ یہاں سے یہ تمام چیزیں اٹھا کے کہیں اور لے جائیں، وہ الگ بات ہے۔ تو یہ صرف دو باتوں کا جواب میرا خیال ہے کہ جمع کرانا چاہیے جب بھی کوئی جائے۔ نمبر ایک، کیا کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہو رہی ہے کنٹونمنٹ کے علاقے میں یا آرم فورسز کی طرف سے جس کو کہ لا کا کور حاصل نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو وہ غلط ہے، بالکل اس کو ختم کرنا چاہیے۔ نمبر 2 کہ کیا جو اس سے پروفٹ حاصل ہو رہا ہے، کیا اس پہ ٹیکس دیا جا رہا ہے، اور وہ پروفٹ کدھر جا رہا ہے، لوگوں کی جیب میں جا رہا ہے یا وہ شہداء کے استعمال کے لیے یا کسی اور فلاحی کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ اچھا، اس میں ڈسٹنکشن بھی ہے نا جنرل صاحب، اس میں ڈسٹنکشن بھی ہے نا کہ ایک پیور آرمی کی لینڈ ہے، پیورلی پاکستان آرمی کی لینڈ ہے، اور یا رسپیکٹیو کور ہیڈ کوارٹرز کی لینڈ ہے، یا پھر AWT کی لینڈ ہے، یا وہ ویلفیئر یا فوجی فاؤنڈیشن کی لینڈ ہے، یا QMG کی لینڈ ہے، اس میں بھی ڈسٹنکشن ہے نا؟ جی ایک تو یہ ہے کہ جو آرمی کی لینڈ ہے یا کور ہیڈ کوارٹرز وغیرہ کی لینڈ ہے، اس کا تو ایک ہی مطلب ہے، کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر پرائیویٹ لوگوں کی لینڈ بھی ہے کنٹونمنٹ کی حدود میں، اور جیسے میں نے کہا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کی کچھ کمرشل پرپز کے لیے لینڈ ہے، وہ ہے ہی کمرشل پرپز کے لیے، اس لیے وہاں پر کمرشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ میں جو ایک بات واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ فوج شادی گھر چلاتی ہے، یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ فوج کو جب اجازت ہوتی ہے یا کنٹونمنٹ بورڈ کو اجازت ہوتی ہے کسی لینڈ کو کمرشل یوز کے لیے، وہ لیز آؤٹ کرتی ہے اور کنٹریکٹرز چلاتے ہیں شادی گھر۔ یہ امپریشن دینا کہ فوج شادی گھر چلاتی ہے، یہ بڑی میں حیران ہوتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں۔ بہرحال یہ سارے جواب جو ہیں صاف ظاہر ہے میری طرف سے تو نہیں دیے جا سکتے، یہ تو خود جا کے دیں گے۔ اور یہ جو بھی کمرشل ایکٹیویٹی سے جو ریونیوز جنریٹ ہوتے ہیں،
وہ بھی کمرشل تو نہیں ہوتے نا؟ ظاہر ہے کہ فوج کے اپنے ویلفیئر کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس میں کہ یہ پیسے پھر چینل ہوتے ہیں. جی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ مثال کے طور پہ جب ہمارا ایک سپاہی شہید ہوتا ہے تو اس کو حکومت پاکستان کی طرف سے 15 سے 20 لاکھ کی مدد دی جاتی ہے، جبکہ جو فوج اس میں شامل کرتی ہے ساتھ وہ 80 سے 90 لاکھ شامل کرتی ہے، جس کا مطلب یہ کہ ایک سپاہی جب شہید ہوتا ہے اس کو فیملی کو سسٹین کرنے کے لیے 1 کروڑ سے زیادہ کی امداد دی جاتی ہے، جس کا صرف 10واں حصہ یا 8واں حصہ آپ کہتے ہیں کہ حکومت ادا کرتی ہے، باقی فوج اپنے ویلفیئر کے کاموں سے جو جنریٹ کرتی ہے وہ جاتا ہے. تو یہی میں کہہ رہا تھا نا، 2 باتیں دیکھنے کی ہیں کہ کیا کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہے جس کو قانون کا کور حاصل نہیں ہے، یا کوئی ایکٹیویٹی ایسی ہے جس کا منافع کی غلط جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے. تو میرے خیال یہ بات اگر کورٹ کو اچھے طریقے سے جا کے کوئی بتا دے تو مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے ڈیسیجن کو ریویو کریں گے اور ضرور دیکھیں گے کہ یہ کیسے کام. اور دوسری بات جو میں نے کہی کہ جب کہیں بھی کوئی سوسائٹی رہتی ہے، لوگ رہتے ہیں، تو وہاں سکول بھی ہوں گے، وہاں ہاسپٹل بھی ہوں گے، وہاں اور کمرشل ایکٹیویٹی بھی ہوگی، دکانیں بھی ہوں گے، لوگوں نے دودھ بھی خریدنا ہے، لوگوں نے اور چیزیں بھی لینی ہے. تو یہ سب کچھ اس کا کیا پھر طریقہ کار ہوگا؟ تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے متعلق کوئی جب سوال اٹھائے جائیں گے تو شاید کورٹ اس چیز کو ریویو کرے. بہت شکریہ جناب. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.